Assalamu alaikum, dear listeners. So I am back with another novel named दुल्हन बाय नासिर हुसैन. मैं आपको पहले नॉवल का जेनर बताती चलूँ तो हमारी नॉवल का जेनर है हमारी बहुत ही भोली और मासूम सी प्यारी सी हीरोइन जिसका नाम है बानी, और हमारा थोड़ा संजीदा सा और रूट सा हीरो जिसका नाम है इफ्राहीम. बेसिकली ये अरेंज मैरिज है. हम अब स्टार्ट करते हैं अपना नॉवल. लेट्स स्टार्ट. मेरा लैपटॉप कहाँ है? इफ्राहीम ने अपनी नई नवेली दुल्हन से पूछा, जो 2 दिन पहले ज़बरदस्ती उसके सर पर थोप दी गई थी. जी, वो क्या होता है? उसने हैरानी से उल्टा सवाल कर दिया. वो उसकी हैरत पर मज़ीद हैरान हुआ. लैपटॉप मतलब वो जिस पे बैठ कर मैं रात को अपने ऑफिस का काम करता हूँ, उसने दांत पीस कर कहा. अच्छा, वो तो हमने ऊपर सामान वाले कमरे में डाल दिया, मासूमियत से कहा गया. क्या? मेरा लैपटॉप तुमने स्टोर रूम में डाल दिया? क्यों? हैरत के साथ साथ उसे गुस्सा भी आया. वो जी, हमको लगा वो आपके काम का नहीं है, ऐसे ही फालतू में यहाँ पड़ी हुई है, इसलिए हम उसे ऊपर डाल आए, उसने डरते डरते कहा, जबकि इफ्राहीम का बीपी ऊपर जा चुका था. उसकी समझ में नहीं आ रहा था वो उस लड़की का क्या करे. जाओ अभी जाकर मेरा लैपटॉप लेकर आओ, उसने गुस्से को कंट्रोल करके आराम से कहा, जबकि वो ऐसे गायब हुई जैसे गधे के सर से सींग. उसने एक ठंडी सांस खारिज कर अपना गुस्सा बाहर निकालने की कोशिश की और बेबसी से सर थाम कर बेड पर बैठ गया. ये बानी नामी आफत 2 दिन पहले ही उसकी ज़िंदगी में आई थी, जिसे दादी पूरी दुनिया ढूंढ कर ना जाने कहाँ से पकड़ कर लाई थी. इतनी बड़ी दुनिया में उन्हें पूरे पाकिस्तान में दादी को अपने होनहार पढ़े लिखे हैंडसम पोते के लिए यही एक लड़की मिली थी जिसने अपनी ज़िंदगी में लैपटॉप का नाम तक नहीं सुना, जो अंग्रेज़ी तो दूर कभी उर्दू स्कूल भी नहीं गई. पता नहीं दादी को इस बला में ऐसा क्या नज़र आ गया जो उन्होंने इस जाहिल लड़की को उसके सर पर थोप दिया. उसे गूंगी मिट्टी की माधो टाइप देसी गांव की लड़कियों से हमेशा से चिढ़ थी. उसने अपनी ज़िंदगी में कई खूबसूरत ख्वाब देखे थे. अगर उसने किसी परिस्तान की परी के ख्वाब नहीं भी देखे थे तो उसने इस देहाती लड़की के बारे में भी तो कभी ख्वाब क्या सोचा भी नहीं था. उसने तो अपनी शादी के बारे में भी अभी अच्छे से सोचना शुरू नहीं किया था, और अगर सोचता भी तब भी ये लड़की उसकी सोच में कभी न होती. वो एक ऐसी मॉडर्न और पढ़ी लिखी बीवी की तवक्का कर रहा था जिसे किसी के सामने मुतारिफ कराते हुए गर्दन ना झुक जाए, बल्कि इंसान के अंदर फ़ख्र पैदा हो जाए. और ये लड़की उसके हर ख्वाब को चकनाचूर करती उसके घर पे पूरे हक से कब्ज़ा जमाने आ गई. और उससे कब्ज़े जमाने का हक किसने दिया? उसकी अपनी सगी दादी ने. ये अजीब व गरीब लड़की उसके सर पर थोप कर उसकी दादी मोहतरमा उम्र के लिए निकल गई. बकौल उनके उसकी शादी ही उनकी राह की रुकावट थी, जो अब दूर हो गई है. उनकी रुकावट तो दूर हो गई, मगर उन्होंने अपने रास्ते का पत्थर उठा कर सीधा उसके सर पर दे मारा. मैं अपने पोते इफ्राहीम के लिए चांद सी खूबसूरत परी जैसी दुल्हन लाऊंगी, उसकी दादी हमेशा यही कहा करती थी, और वो हमेशा दादी की इस बात पर मुस्कुरा देता था. लेकिन ज़िंदगी में पहली बार उसे दादी की ये बात याद करके सिर्फ गुस्सा आ रहा था. दादी ने सारी ज़िंदगी अपने यतीम पोते की परवरिश करके अपने सभी कर्ज़े एक साथ वसूल कर डाले. जो मोहब्बत के बड़े बड़े दावे किया करती थी कि इतनी मोहब्बत तो मैं अपने किसी नवासे या किसी पोते पोतियों से नहीं करती जितनी अपने इफ्राहीम से करती हूँ. दादी की अगर ये मोहब्बत थी तो अल्लाह जाने उनकी नफ़रत की क्या हद होगी. पता नहीं उन्होंने ये कैसी मोहब्बत निभाई अपने लाडले पोते के साथ. हाँ, उसने खुद उन्हें यह इख्तियार दिया था कि वो अपनी पसंद की बहू तलाश करके लाएं, और यह इख्तियार भी उसने उनके रोने और वावेला मचाने पे ही दिया था. उसने कितने भरोसे के साथ अपनी ज़िंदगी का साथी चुनने का हक़ उन्हें दिया था, और उन्होंने दुनिया जहाँ की अनपढ़ जाहिल लड़की उसके सर पर मुसल्लत कर दी. ये उन्होंने सही नहीं किया था. अगर वो मॉडर्न बहू भी नहीं भी चाहती थी तो उन्हें कोई भी लड़की इंतखाब करने का हक़ भी नहीं था. पता नहीं किस गांव से वो उसके लिए ये लड़की पकड़ लाई हैं और उस पर हुक्म सादर करके बोली, ये लड़की अब तुम्हारी बीवी है और उसी के साथ तुम्हें अपनी ज़िंदगी पूरी गुजारनी है. तुम्हारी होने वाली दुल्हन तो दुनिया की सबसे अच्छी लड़की है. ऐसी बहू तो तुम्हें
دنیا کے کسی بھی کونے میں نہیں ملے گی، وہ جس علاقے میں رہتی ہے وہاں کی سب سے اچھی لڑکی ہے۔ یہ کچھ مخصوص جملے شادی سے پہلے دادی اس سے کہا کرتی تھی، مگر اس وقت دادی کی ان باتوں کا مطلب وہ نہیں سمجھ سکا۔ اگر سمجھ جاتا تو اسے معلوم ہو جاتا کہ وہ اچھی ہے، خوبصورت ہے، تو صرف دادی کے اپنے حساب سے۔ اور 70 سالہ پرانی دادی اور آج کے دور میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ وہ ایک کرسی لیے اندر داخل ہوئی۔ وہ حیرت سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ میرا لیپ ٹاپ کہاں ہے؟ اس نے بھرپور حیرانی سے پوچھا۔ یہی تو ہے جی، اس کی زوجہ محترمہ نے نگاہیں نیچے جھکا کر باادب طریقے سے جواب دیا۔ یہ تو کرسی ہے۔ اس کا ایک بار پھر خون کھولنے لگا۔ آپ ہی تو بولے تھے جس پہ بیٹھ کر ہم کام کرتے ہیں۔ اس کی معصومیت اس کے 14 طبق روشن کر گئی۔ اس نے غصے سے آنکھیں بند کیں۔ مس بانی صاحبہ، یہ اس پہ ایسے بیٹھ جاتا ہوں۔ وہ دانت پیس کر کرسی پہ بیٹھ گیا۔ وہ موٹی موٹی آنکھوں سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ اور اس میں بیٹھ کر جو چیز میں سامنے در رکھتا ہوں اور جس پہ ایسے انگلیاں چلاتا ہوں، میں اس کی بات کر رہا ہوں۔ اس نے مکمل طور پہ اسے لیپ ٹاپ کا نقشہ کھینچ کر بتایا۔ شاید اس طرح اس کی موٹی عقل میں کوئی بات جاتی۔ وہ مشین، وہ اونچی آواز میں بولی۔ اس نے ایک ٹھنڈی سانس لی۔ شکر ہے کسی طرح وہ سمجھی۔ وہ کرسی سے کھڑا ہوا۔ ہاں جی، وہ مشین، وہ اسی کے انداز میں بولا۔ وہ تو جی ہم نے سکھانے کے لیے اوپر رکھ دیا ہے۔ اس نے اتنی آسانی سے اپنا جملہ مکمل کیا جیسے موسم کا حال سنا رہی ہو محترمہ، جبکہ اس کا حال ایسا تھا جیسے اسے کسی نے اندھے کنویں میں ڈال دیا ہو۔ سکھانے کے لیے؟ لیکن کیوں؟ اس بار زور سے چلایا۔ اس کے چلانے پہ وہ گھبرا گئی۔ وہ جی بہت میلا ہو گیا تھا تو ہم نے سوچا اسے دھو دیں، جیسے وہ کوئی رومال دھونے کی بات کر رہی ہو۔ کیا تم نے لیپ ٹاپ دھو دیا؟ تمہارا پاگل ہو؟ اور اس کا بلڈ پریشر 200 کراس کر چکا تھا۔ غصے سے اس کا منہ لال ہو چکا تھا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا اس بھولی بھالی لڑکی کا کیا کرے جو 2 دن پہلے دادی جی اسے تحفے میں سونپ کر گئی تھیں۔ ایک بار اس کا دل چاہا کھینچ کر اس کے منہ پہ تماچا مارے، لیکن خود پہ قابو رکھتے ہوئے وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ وہ دوپٹے کے پلو سے اپنے آنسو صاف کرتے کرتے بیڈ پہ بیٹھ گئی۔ یہ اس کا شوہر تھا جس کے ساتھ 2 دن پہلے اس کی شادی ہوئی تھی۔ اس کی بہت محبت کرنے والے ماموں نے اپنی یتیم بھانجی کو ایک پڑھے لکھے بڑے گھرانے میں بھیج دیا، مگر ماموں اس کا رشتہ کرتے وقت یہ بھول گئے کہ بڑے ڈگریوں والے یہ بڑے لوگ اپنے لیے کسی بڑی جیون ساتھی کا خواب دیکھتے تھے، اس جیسی ان پڑھ گنوار کے نہیں۔ شادی سے پہلے اس کی ساری سہیلیاں کہا کرتی تھیں، ہائے بانی، تیرا شوہر تو بڑا گبرو جوان ہے، ایک دم فلمی ہیرو جیسا۔ مگر ان بیچاریوں کو کیا پتا کہ فلمی ہیرو جیسا دکھنے والا وہ گبرو جوان اپنے لیے کسی فلمی ہیروئن کی ہی توقع کیے بیٹھا تھا۔ اس کے خوابوں میں اس کی زندگی میں بانی جیسی جاہل لڑکی کا کہیں نام و نشان نہیں تھا۔ وہ تو زبردستی گھس آئی اس کی زندگی میں۔ شادی ایک لڑکی کی زندگی کا سب سے خوبصورت خواب ہوتا ہے۔ اس نے اپنی آنکھوں میں اپنے ہونے والے شوہر کے ساتھ نئی زندگی کے کئی خواب سجائے تھے، لیکن اس گھر میں آ کر اسے پتہ چلا خواب اور حقیقت میں بہت فرق ہوتا ہے۔ جب اس نے پہلی بار افراہیم کی تصویر دیکھی تو اسے بہت رشک آیا اپنے آپ پہ، لیکن اس کی ساری سوچوں پہ پانی اس وقت پھر گیا جب اس پہ انکشاف ہوا کہ اس کا شوہر اسے ناپسند کرتا ہے۔ یہ بات کسی بھی لڑکی کے لیے تکلیف دہ ہے کہ اس کا شوہر اسے نفرت کرتا ہے۔ نفرت یا محبت جو بھی تھا، اب یہی اس کا شوہر تھا، اس کا جیون ساتھی تھا، اسی کے ساتھ اس نے اپنی ساری زندگی گزارنی تھی۔ یہ رشتہ چاہے جن حالات میں جس وجہ سے بھی ہوا ہو، مگر اسے رشتہ نبھانا تھا۔ یک طرفہ رشتہ جوڑنا بہت مشکل ہوتا ہے، مگر وہ ایک عورت تھی جو بیاہ کر اس گھر میں لائی گئی تھی۔ بچپن میں اس کی ماں نے اسے سکھایا تھا، لڑکی کا اصل گھر اس کا سسرال ہوتا ہے۔ وہ ایک بار جس گھر میں جائے پھر اس گھر سے اس کا جنازہ ہی نکلنا چاہیے، اور یہی بات اس کے ذہن میں اپنے بچپن سے ہی بیٹھ گئی۔ وہ پوری کوشش کرے گی اپنے گھر کو بچانے کی، اس نازک ڈور کو قائم رکھنے کی۔ وہ نفرت سے محبت کا سفر ضرور طے کرے گی۔ اس نے اپنے آنسو صاف کر کے ایک مضبوط ارادہ کر لیا۔ وہ رات کا کھانا کھانے کے بعد اپنے آفس کی ایک فائل دیکھ رہا تھا۔ اس کی پوری توجہ فائل پر تھی۔
لیکن اچانک قدموں کی چاپ سے اس کی توجہ فائل سے ہٹ گئی۔ سامنے اس کی وہی حد سے زیادہ سمجھدار ذہین زوجہ محترمہ کھڑی تھی۔ اسے محترمہ کی صبح والی واردات یاد آئی۔ اس نے ایک نظر غصے سے اسے دیکھا، پھر اپنی توجہ فائل پر مرکوز کر دی۔ وہ اسے نہیں دیکھنا چاہتا تھا، ہاں البتہ اس لڑکی کی نگاہیں خود پہ ضرور محسوس کر رہا تھا۔ اس میں ایک ناگواری کی لہر پیدا ہو گئی، لیکن ناگواری کو اپنے چہرے پر نہ لا کر اس نے سپاٹ چہرے کے ساتھ اس لڑکی سے پوچھا، کچھ چاہیے تھا؟ جی، وہ میں سونے آئی ہوں۔ اسے جھٹکا لگا، وہ کسی بھی قیمت پہ اس لڑکی کے ساتھ اپنا بیڈ، اپنا روم شیئر نہیں کر سکتا تھا۔ کل کی بات اور تھی، کل دادی کے سامنے وہ کچھ نہیں بول سکا، لیکن آج اس کی کوئی مجبوری نہیں تھی، اس لیے وہ پوری رات تو کیا ایک لمحے کے لیے بھی اس لڑکی کو اپنے پاس اپنے کمرے میں نہیں برداشت کر سکتا۔ تم یہاں نہیں سوگی؟ گھر میں اتنے سارے کمرے ہیں، کسی اور میں جا کر سو جاؤ، وہ نظریں چراتے ہوئے بولا۔ یہ بات کہنے میں اسے خود بھی عجیب لگ رہا تھا کہ اپنی نئی نویلی دلہن کو سونے کے لیے دوسرے کمرے میں بھیج دے، لیکن سچ تو یہی تھا نا، تو اس نے اس رشتے کو قبول کیا تھا اور نہ ہی کبھی کرے گا۔ وہ لڑکی تھوڑی دیر اسے خاموش نظروں سے دیکھتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی۔ وہ کمرے سے باہر نکل کر دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ اپنے مغرور اور گبرو شوہر کے سامنے بمشکل اس نے اپنے آنسو روک رکھے تھے، لیکن اس کمرے میں آتے ہی اس کے آنسو کا بند ٹوٹ چکا تھا۔ اسے بہت شکوے تھے اپنے ماموں سے، کیوں کیا انہوں نے اس کے ساتھ اس کا رشتہ اتنے بڑے گھر میں؟ اگر وہ اپنے ہی گاؤں میں کسی غریب مزدور کے ساتھ شادی کرتی تو کیا خوش نہیں رہتی؟ وہ اسے 2 وقت کی روٹی کے ساتھ ساتھ وہ محبت، وہ عزت ضرور دیتا جو اس کا حق تھا، لیکن یہاں اس شخص کے سامنے اسے اپنی عزت نفس، خودداری، غیرت، سب کچھ کچلنا ہوگا۔ اسے اپنے ماموں کے ساتھ ساتھ دور کہیں آسمان پہ موجود اس ہستی سے بھی بہت شکوے تھے جس نے اس کے ماں باپ کا سایہ اس کے بچپن میں ہی اس سے چھین لیا۔ پھر اس نے ساری زندگی مامی کی ڈانٹ، ان کی نفرت میں گزاری، اور اب بھی زندگی اس پہ مہربان نہیں تھی۔ یہ امتحانات کی کڑیاں تو ختم ہی نہیں ہو رہی تھیں۔ اب اس کے لیے سب سے بڑا مسئلہ سونے کا تھا۔ وہ زندگی میں کبھی اکیلی نہیں سوئی۔ ماموں کے گھر پہ بھی اس کی کزنس اس کے ساتھ سوتی تھیں۔ اکیلے سونے میں تو اسے ویسے بھی ڈر لگتا تھا، اور یہ گھر بھی تو اس کے لیے نیا تھا۔ اس کے ڈر میں مزید اضافہ ہو چکا تھا اس کا وہ پڑھا لکھا شوہر جس نے اسے کمرے سے باہر نکال دیا۔ اس نے ایک بار بھی نہیں سوچا کہ اس کی بیوی کو اکیلے کمرے میں سوتے ہوئے کتنی گھبراہٹ ہو سکتی ہے۔ کیا اس نے سوچا وہ اکیلے کیسے سوئے گی؟ کچھ بھی ہو جائے میں بھی اب اس کے پاس نہیں جاؤں گی، چاہے مجھے کتنا ہی ڈر کیوں نہ لگے اکیلے سوتے ہوئے، لیکن میں اس کا دروازہ نہیں کھٹکھٹاؤں گی۔ اس نے مستحکم فیصلہ کر لیا تھا افراہیم کے پاس نہ جانے کا، لیکن جوں رات کی تاریکی اور خاموشی بڑھتی گئی اس کے فیصلے کی مضبوطی بھی کم ہوتی گئی۔ وہ اس کے پاس جانا تو نہیں چاہتی تھی، مگر مجبوری تھی، اس کے علاوہ کوئی راستہ بھی نہیں تھا اس کے پاس۔ اسے اپنے آپ پہ پہلی بار اتنی شدت سے ترس آیا۔ مجبوری کیا ہوتی ہے اور مجبوری میں انسان کتنا مجبور ہو جاتا ہے وہ اچھے سے سمجھ چکی تھی۔ وہ یوں ہی لیٹے لیٹے چھت کو گھور رہا تھا۔ زندگی کس قدر الجھی ہوئی تھی، کہاں آ کر وہ پھنس چکا تھا۔ زندگی میں کب کہاں اس نے ایسی غلطی کر دی جس کی اسے یہ سزا ملی۔ دروازے پہ کوئی زور زور سے دستک دے رہا تھا۔ اس گھر میں ان دونوں کے علاوہ کوئی تیسرا نہیں تھا تو ضرور وہی ہوگی۔ اب اتنی رات کو اس پہ کون سا آسمان گر گیا جو وہ اس طرح دروازہ پیٹ رہی ہے؟ غصے سے اٹھ کر وہ دروازہ کھولنے چلے گیا۔ جی، اب کیا چاہیے محترمہ؟ اس نے سلگتے ہوئے پوچھا۔ وہ حد سے زیادہ گھبرائی ہوئی لگ رہی تھی۔ جی، وہ ہم کو اکیلے سوتے ہوئے ڈر لگ رہا ہے، اس نے اچکتے ہوئے کہا۔ یہ کیا ہو رہا ہے اس کے ساتھ؟ اس کا جی چاہا وہ غصے سے رو دے۔ اب کیا کرے؟ دادی جو اتنی بڑی ذمہ داریوں سے سونپ گئی تھیں، اس کا وہ کیا کرے؟ اوکے، آ جاؤ، لیکن میں اپنا بیڈ تمہارے ساتھ بالکل شیئر نہیں کروں گا۔ باقی اس بیڈ کے علاوہ تمہیں اس کمرے میں جہاں سونا ہے سو جاؤ، اس نے خشک لہجے میں اس سے کہا۔ وہ واپس آ کر بیڈ پہ بیٹھ گیا جبکہ وہ نیچے فرش پہ اپنا بستر بنا رہی تھی۔ اس نے ناگواری سے اسے دیکھا اور سر جھٹک کر منہ دوسری طرف کر کے سو گیا۔ پتہ نہیں دادی کس عذاب میں ڈال کر گئی تھیں اسے
اس کی خوشحال سکون والی زندگی میں یہ لڑکی کہاں سے آ کر ٹپک گئی اس کا سکون غارت کرنے۔ کہاں وہ دن تھے جب کالج کی لڑکیاں اس پہ جان چھڑکتی تھیں، اس کی آواز سننے کے لیے لڑکوں کی لائن لگی رہتی تھی۔ آفس میں بھی کئی لڑکیاں اس سے اپنی پسندیدگی کا اظہار کر چکی تھیں، لیکن وہ یہاں کہاں آ کر پھنس گیا۔ اس کا دل چاہا ابھی اسے اس کمرے میں سے تو کیا گھر کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی سے بھی نکال دے، لیکن وہ چاہ کر بھی ایسا نہیں کر سکتا تھا۔ ایک بار تو اس کا دل چاہا ابھی کہ ابھی دادی کو فون کر کے بتائے اسے ان کی محبت سے لائی ہوئی یہ انمول گڑیا بالکل نہیں چاہیے، وہ جہاں سے سلائی ہے وہیں جا کر اسے واپس پہنچا دے۔ لیکن دادی چونکہ سفر میں تھیں، اس لیے دور بیٹھی اپنی اس بوڑھی دادی کو وہ صدمہ نہیں دینا چاہتا تھا۔ ویسے بھی 22 دن کے بعد تو انہیں آ ہی جانا ہے، تبھی وہ ان سے صاف صاف کہہ دے گا اسے ان کی یہ سگھڑ ہونہار ہر کام میں ماہر بہو نہیں چاہیے۔ لیکن 22 دن تو دور، وہ اسے 20 سیکنڈز بھی برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ کیا کیا نہیں سوچا تھا اس نے اپنی شادی شدہ زندگی کے بارے میں، اور یہ کیا ہو گیا۔ اسے شدید غصہ تھا، دادی پہ بھی، خود پہ بھی اور اس لڑکی پہ بھی، اور اس غصے میں جانے کب نیند کی دیوی اس پہ مہربان ہو گئی۔ صبح الارم بجنے سے اس کی آنکھ کھل گئی، بے ساختہ اس کی نگاہ بیڈ سے نیچے گئی۔ شکر ہے جو وہ وہاں نہیں تھی، وہ اپنی صبح کا آغاز اس کا منہ دیکھ کر کبھی نہیں کر سکتا تھا۔ وہ جمائی لیتے ہوئے بستر کو چھوڑ کر واش روم کی طرف بڑھا۔ منہ ہاتھ دھونے اور فریش ہونے کے بعد وہ ناشتے کے لیے نیچے چلا گیا۔ وہ لڑکی اسے ڈرائنگ روم میں ٹی وی صاف کرتی ہوئی نظر آئی۔ اسے ڈر لگا کہیں وہ بے وقوف لڑکی ٹی وی کو بھی نہ دھو دے۔ وہ کچن میں چلے گیا، جبکہ اس لڑکی کی نظریں خود پہ محسوس کر سکتا تھا۔ وہ کچن میں ٹیبل پہ اس کی زوجہ محترمہ نے پہلے آملیٹ اور دودھ کا گلاس تیار کر رکھا تھا، اور کچن کی حالت دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا جیسے دادی کی ہر کام میں ماہر بہو نے بڑی مشقت کے بعد یہ ناشتہ بنایا، اور وہ بھی کوئی خاص نہیں، مگر وہ اس کی بنائی ہوئی چیزوں کو تب ہاتھ لگاتا جب وہ اسے بیوی کا درجہ دیتا۔ جب اس نے اس لڑکی کو قبول ہی نہیں کیا تو پتہ نہیں وہ گھریلو بیویوں کی طرح گھر کے کام کیوں کر رہی تھی۔ اس لڑکی کا بنایا ہوا آملیٹ مکمل طور پر نظر انداز کر کے وہ خود اپنے لیے ناشتہ بنانے لگا۔ اپنی اس عجیب و غریب شادی سے پہلے بھی وہ اپنے لیے خود ہی ناشتہ بناتا تھا۔ ناشتہ کرنے کے بعد وہ کچن سے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ وہاں اس نے اپنے آفس کا کچھ سامان بیگ میں رکھا اور کنگھی کر کے آفس کے لیے روانہ ہو گیا۔ وہ لڑکی ابھی تک ٹی وی کو رگڑ رگڑ کر صاف کر رہی تھی۔ پتہ نہیں اسے ٹی وی سے ایسی کیا دشمنی تھی جو اس کا کباڑہ کرنے میں لگی تھی۔ محترمہ اس پر ناگواری سے بھرپور نگاہ ڈال کر وہ گھر سے نکل گیا۔ وہ صبح جلدی بیدار ہو گئی تھی، یہ اس کے روز کا معمول تھا۔ نماز اور قرآن مجید کی تلاوت کے بعد وہ اپنے شوہر محترم کے لیے ناشتہ بنانے نیچے آئی۔ آدھا گھنٹے کی مشقت کے بعد بمشکل وہ اس بڑے سے کچن میں مطلوبہ سامان ڈھونڈنے میں کامیاب ہوئی۔ ایسی کچن وہ صرف ٹی وی ڈراموں میں ہی دیکھا کرتی تھی، اور سامان ڈھونڈنے کے بعد اگلا مرحلہ تھا چولہا جلانا۔ اس نے اپنی زندگی میں ہمیشہ لکڑیوں کا ہی استعمال کیا تھا۔ اس گیس والے چولہے سے اس کا پہلی بار واسطہ پڑ رہا تھا، اس لیے اگلے 30 منٹ وہ اس چولہے کے ساتھ سر کھپاتی رہی، اور جب یہ پہلے کچھ مراحل طے ہوئے تو اس نے خدا کا شکر ادا کیا۔ وہ بڑا سا ڈبہ فریج کھول کر اس میں سے انڈے نکالے۔ شکر تھا وہ انڈے شہروں اور دیہاتیوں دونوں جگہوں پر ایک جیسے ہوتے تھے۔ وہ ناشتہ بنانے کے چکر میں کچن کو پورا پھیلا چکی تھی، اور ایک آملیٹ بنانے کے چکر میں 10 آملیٹ شہید کر چکی تھی۔ پورے 2 گھنٹے اور 10 آملیٹوں کی شہادت کے بعد بھی اس نے جو کچھ تیار کیا تھا اسے ناشتے کے علاوہ سب کچھ کہا جا سکتا تھا۔ اس نے ایک بار پھر سے کوشش کرنی چاہیے۔ اس کے دل میں گھبراہٹ بھی ہو رہی تھی، اس کا وہ شوہر محترم کیا سوچے گا، کیسی بیوی سے واسطہ پڑا ہے جسے ناشتہ تک بنانا نہیں آتا۔ اپنے گاؤں میں وہ سب سے زیادہ سگھڑ مانی جاتی تھی، لیکن یہاں آ کر اس کی ساری قابلیت ہوا ہو چکی تھی۔ وہاں وہ اکیلی 20 لوگوں کا کھانا بناتی تھی، جبکہ یہاں ایک آملیٹ بنانے کے لیے اسے کتنی محنت کرنی پڑ رہی تھی۔ خیر خدا خدا کر کے اس نے کچھ بنا ہی لیا، اور آملیٹ کے ساتھ دودھ کا گلاس بھی رکھ دیا، اور خود باہر آئی۔ باقی گھر کے کام کاج دیکھنے کے بعد یہاں کی تو روٹین ماحول سب کچھ الگ ہے۔ اس وقت وہ اپنے گھر میں ناشتہ بنانے کے بعد پوری کچی حویلی میں جھاڑو مار رہی ہوتی تھی، لیکن یہاں وہ کیا کام کرے، گھر تو پہلے ہی
صاف ہے۔ کچھ سوچ کر اس نے ایک پرانا کپڑا ڈھونڈا اور دیواروں کے ساتھ ساتھ فوم والی کرسیوں، صوفوں کی بھی صفائی کرنے لگی تھی اور ان سے فارغ ہو کر وہ ٹی وی کو صاف کرنے لگی۔ جب اس کی نظر اس کے شوہر پر پڑی، وہ بس اسے دیکھتی ہی رہی۔ اس نے اپنے گاؤں میں کہیں بھی ایسا خوبصورت گبرو جوان نہیں دیکھا تھا۔ یہ جو خوبصورت سا شخص تھا، یہ صرف اس کی ملکیت تھا۔ اسے اپنے آپ پر رشک بھی آیا اور ترس بھی۔ اس کا شوہر ایک نظر اسے دیکھ کر کچن میں چلا گیا، لیکن اسے یہ دیکھ کر بہت دکھ ہوا کہ اس کی بنائی ہوئی آملیٹ کو چھوڑ کر خود اپنے لیے آملیٹ بنا رہا تھا۔ اگر گاؤں ہوتا تو وہاں کی لڑکیاں ہنس ہنس کر پاگل ہو جاتیں کہ ایک مرد خود چولہے پہ اپنے لیے ناشتہ بنا رہا ہے۔ وہ اس کے پاس جانا چاہتی تھی، خود اسے ناشتہ بنا کر دینے کے لیے، لیکن پھر یہ سوچ کر رک گئی، جب اس نے آملیٹ ہی نہیں کھایا تو وہ اس سے مدد کیسے لے سکتا ہے۔ وہ تو آفس جا چکا تھا، جبکہ وہ وہیں ٹی وی کے پاس گمسم سی کڑی تھی۔ باقی کا وقت وہ ادھر ادھر گھر کا جائزہ لیتی رہی، لیکن ان سب سے بھی اس کی بوریت بالکل ختم نہیں ہوئی۔ حالانکہ وہاں ٹائم پاس کے لیے کافی چیزیں تھیں، میگزین اور ڈائجسٹ، یہ تو وہ پڑھ نہیں سکتی تھی، اور رہی بات ٹی وی کی تو وہ ڈر کے اسے آن نہیں کر رہی تھی، کیونکہ بچپن میں اس نے سنا تھا ان سب چیزوں میں کرنٹ ہوتا ہے اور آن ہوتے ہی پھٹ جاتے ہیں۔ وہ بچپن کے اس ڈر کو اپنے دل سے نکال نہیں پائی۔ دوپہر کا کھانا اس نے خود اپنے لیے بنایا تھا۔ گھر میں ضرورت کی ہر شے موجود تھی۔ یہ الگ بات ہے کہ ان چیزوں کو تلاش کرنے میں اس کا کافی وقت ضائع ہو گیا۔ امیر لوگوں کی ہر شے الگ ہوتی ہے، واش روم سے لے کر کچن تک۔ جتنا بڑا ان کا واش روم ہوتا ہے، وہاں گاؤں میں 2 کمرے اتنی جگہ پہ بن جاتے اور باقی ساز و سامان الگ۔ پہل تو وہ واش روم کو دیکھ کر حیران ہوئی کہ اس کے شوہر محترم شادی کے تیسرے دن ہی آفس چلے گئے، اپنی نئی نویلی دلہن کو اتنے بڑے گھر میں اکیلا چھوڑ کر۔ اس نے تو کبھی زندگی میں ان سب چیزوں کی تمنا ہی نہیں کی تھی۔ یہ سب تو اسے بنا مانگے ہی مل گیا، لیکن اتنی جلدی، اتنی آسانی سے بڑی چیزیں کبھی نہیں ملا کرتی۔ عصر کی نماز ادا کر کے وہ ایک بار پھر کچن میں گھس گئی۔ اتنی بڑی عمارت میں اس کے کام کی جگہ صرف کچن تھی۔ وہ اپنے شوہر کے لیے اپنے ہاتھوں سے کچھ اچھا بنانا چاہتی تھی، اس لیے وقت سے پہلے ہی تیاری کرنے لگی۔ وہ جانتی تھی آدھے گھنٹے کے کام کے بعد وہ 3 گھنٹے تو ضرور لگا دے گی۔ اس نے کہیں سنا تھا کہ شوہر کے دل کا راستہ اس کے پیٹ سے ہو کر جاتا ہے، اس لیے وہ اپنے شوہر کے دل میں جگہ بنانے کے لیے اس کی پسندیدہ بریانی بنانا چاہتی تھی۔ اس کی پسند ناپسند اور اس کے بارے میں کچھ اور معلومات دادی نے عمرے پہ جانے سے پہلے ہی اسے فراہم کی تھی۔ چاہے وہ اسے ناپسند کرے، چاہے وہ اس سے نفرت کرے، مگر وہ کبھی اس سے نفرت نہیں کرے گی۔ وہ ایک بیوی ہونے کا فرض ضرور نبھائے گی، چاہے وہ شوہر ہونے کا فرض نبھائے یا نہ نبھائے۔ صبح سے کچن میں مختلف الٹے سیدھے تجربات کر کے وہ اب کافی حد تک سمجھ چکی تھی۔ اسے اس کے واپس آنے کے وقت نہیں پتہ تھا، اس لیے سب کچھ جلدی جلدی کرنا چاہتی تھی۔ اپنی مطلوبہ ہر شے اس نے اپنے پاس کر لی اور پیاز کاٹنے لگ گئی۔ پیاز کاٹنے سے اس کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے۔ یہ صرف پیاز کاٹنے کے آنسو تھے یا ان میں کوئی اور آنسو بھی شامل ہو گئے، یہ وہ نہیں سمجھ سکی۔ فریج سے گوشت نکال کر اس نے پتیلے میں ڈال دیا اور چولہے کی آنچ تھوڑی کم کر کے وہ مغرب کی نماز ادا کرنے کمرے میں چلی گئی۔ جب نماز پڑھ کر واپس آئی تو بریانی تیار ہو چکی تھی۔ اس نے احتیاطی طور پر پہلے خود چیک کر کے دیکھا، اسے تو ٹھیک لگی، لیکن پتہ نہیں اس کے شوہر محترم کو پسند آئے گی بھی یا نہیں۔ وہ اور بھی کچھ بنانا چاہتی تھی، لیکن بریانی بنانے میں ہی اتنا وقت ضائع ہو گیا، مزید کچھ بنانے کی گنجائش نہیں رہی۔ وہ اب آہستہ آہستہ کچن سمیٹنے لگی۔ ایک بریانی بنانے کے چکر میں اس نے پورا کا پورا کچن بکھیر رکھ دیا تھا۔ اس نے دروازہ کھلنے کی آواز سنی تو بھاگتی ہوئی کچن کے دروازے تک گئی۔ وہ اپنا بیگ اٹھائے اندر داخل ہو چکا تھا۔ اس کے ہاتھوں میں شاید کچھ کھانے کا سامان بھی تھا، جو اس نے ٹیبل پر رکھ دیا اور خود اپنے کمرے کی طرف چلے گیا۔ ایک تو تھکن کافی محسوس ہو رہی تھی اور اوپر سے ٹینشن اسے کھائے جا رہی تھی۔ اپنے کمرے میں آ کر اس نے بیگ صوفے پہ پھینک دیا اور خود جوتوں سمیت بیڈ پر لیٹ گیا۔ یہ شاید اس کی زندگی کی سب سے برے دن چل رہے تھے۔ گھر آتے ہی سب سے پہلے زوجہ محترمہ کے درشن ہو گئے۔ وہ پہلے ہی بہت ڈسٹرب تھا اور رہی صحیح کسر محترمہ نے پوری کر دی۔ اسے تو یہ سوچ کر ہی تکلیف ہو رہی تھی کہ یہ ان پڑھ گنوار لڑکی اس کی بیوی کی حیثیت سے اس کے گھر میں موجود ہے۔ کافی دیر وہ یوں ہی بیڈ پہ لیٹا رہا،
جب تھکن کا احساس کافی حد تک کم ہوا تو اسے بھوک لگنا شروع ہو گئی۔ واش روم میں جا کر اس نے ہاتھ منہ دھوئے اور نیچے چلا گیا۔ اس نے متلاشی نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھا، وہ نظر نہیں آئی، لیکن اسے خود کے اس طرح متلاشی ہو کر دیکھنے پہ بہت غصہ آیا۔ وہ کہاں ہے، کیا کر رہی ہے، اسے کا کیا مطلب، جہنم میں جائے اس کی بلا سے۔ لیکن ٹیبل کے پاس پہنچ کر اس نے اپنا مطلوبہ شاپر غائب پایا جس میں وہ ہوٹل سے اپنے لیے کھانا لے کر آیا تھا۔ ویسے تو وہ ہمیشہ اپنے لیے گھر پہ خود کھانا بناتا تھا، لیکن آج تھوڑا تھکا ہوا اور پریشان تھا، اس لیے ہوٹل سے اس نے کھانا خرید لیا۔ مگر یہ شاپر اچانک کیسے کہاں غائب ہو گئی، اسے سمجھنے میں دیر نہیں لگی۔ یہ ضرور اس کی جاہل زوجہ محترمہ کا کام ہوگا، لیکن وہ اس طرح شاپر لے جا کر کہاں غائب ہو گئی؟ کیا اسے بھوک لگ رہی تھی اور وہ کھانا وہ اپنے لیے لے گئی؟ لیکن وہ خود بھی تو بنا کر کھا سکتی تھی، بقول دادی کے وہ تو ہوٹلوں سے بھی اچھا کھانا بناتی تھی۔ وہ غصے سے کھولتا ہوا کرسی پہ بیٹھ گیا اور آنکھیں بند کر کے کرسی کی پشت پر ٹیک لگا دی، اور پھر اس نے اپنی آنکھیں تب کھولیں جب اس نے ٹیبل پہ کچھ رکھنے کی آواز سنی۔ وہ ٹیبل پہ مختلف پلیٹوں میں کھانا لگا رہی تھی۔ اس نے ایک نظر اسے دیکھا جو حد سے زیادہ خوش فہمی میں نظر آ رہی تھی، اب پھر کھانے کو دیکھنے لگا جو وہ بے ترتیبی سے ٹیبل پہ سجا رہی تھی۔ سالن کے بڑے ڈونگے میں اس نے بریانی ڈالی ہوئی تھی اور چاولوں کی پلیٹ میں اس نے سالن نکالا ہوا تھا، اور سب سے عجیب بات، اس نے روٹیاں پتیلی میں رکھ دی تھیں۔ اس نے غصہ ضبط کر لیا اور صرف خاموشی سے اس کی یہ سب کارروائی دیکھ رہا تھا۔ جب وہ سب کچھ مکمل کر چکی تب بھی وہ وہیں کھڑی اسے دیکھ رہی تھی۔ کچھ چاہیے؟ اس نے سرد لہجے میں اس سے مخاطب کیا۔ اسے مخاطب کرنا اس کی مجبوری تھی۔ وہ کھانے کے دوران اسے بالکل بھی اپنے پاس نہیں دیکھ سکتا تھا۔ وہ اپنی گردن ہلا کر دوبارہ کچن میں چلی گئی اور برتن دھونے لگی، لیکن وہ جانتا تھا وہ برتن دھوتے ہوئے بھی اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ وہ اسے نظر انداز کر کے کھانے کی طرف متوجہ ہوا۔ اس کی لائی ہوئی ساری چیزیں کے ساتھ بریانی کا بھی اضافہ تھا۔ یہ بریانی وہ تو نہیں لایا تھا، تو پھر ضرور دادی کی اس سوگڑ بہو نے بنائی ہوگی۔ ویسے تو بریانی اس کی پسندیدہ ڈش تھی، لیکن یہ چونکہ اس محترمہ نے بنائی تھی، اس لیے وہ اس ٹیبل پر موجود بریانی کو چھوڑ کر ہر ڈش کے ساتھ انصاف کرنے لگا۔ حالانکہ اس کا بہت دل چاہ رہا تھا وہ بریانی کھائے، لیکن دل کی اس خواہش کے درمیان اس کی انا آ رہی تھی۔ وہ صرف بریانی کے لیے اپنی انا کبھی نہیں کچل سکتا تھا۔ کھانے کے بعد ٹیشو سے ہاتھ صاف کرتا وہ لاؤنج میں رکھے ٹی وی کو دیکھنے لگا۔ ٹی وی دیکھتے وقت بھی وہ پتہ نہیں کیوں بار بار ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ 2 گھنٹے بعد وہ ٹی وی کو چھوڑ کر اپنے کمرے کی طرف جا رہا تھا، حالانکہ وہ جو مووی دیکھ رہا تھا اس سے ختم ہونے میں ابھی آدھا گھنٹہ باقی تھا، لیکن پتہ نہیں کیوں اس کا ٹی وی دیکھنے کو بالکل دل نہیں چاہ رہا تھا۔ ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا، وہ ہر مووی مکمل ہی دیکھا کرتا تھا۔ سیڑھیاں عبور کر کے وہ اپنے کمرے میں آیا۔ کمرے میں جاتے ہی سب سے پہلی نظر اس پہ ہی پڑی۔ وہ فرش پہ پوری دنیا سے بے خبر سو رہی تھی۔ کتنے اطمینان سے وہ نیند کے آغوش میں تھی، اس کا سکون چھین کر، اس کی خوشی چھین کر۔ وہ بنا کوئی آواز پیدا کیے بیڈ پہ آ کر لیٹ گیا۔ نیند کو کافی دیر تک بلانے کی کوشش کرتا رہا۔ بہرحال رات کے جانے کون سے پہر وہ اپنی اس کوشش میں کامیاب ہو چکا تھا۔ پھر اس کی آنکھ رات کے 2 بجے کھلی۔ اس نے اس لڑکی کو دیکھا جو بے خبر سو رہی تھی۔ اسے پیاس اور بھوک کا احساس ہوا۔ عموماً رات کو اسے بھوک اور پیاس کا احساس ہوتا رہتا تھا، اس لیے وہ ہمیشہ اپنے لیے فریج میں کھانا بچا کر رکھتا، لیکن آج جہاں تک اسے یاد پڑا تھا وہ جو کھانا لایا تھا وہ سارا ختم کر چکا تھا۔ اب اسے اپنی بھوک کو مٹانے کے لیے خود ہی کچھ نہ کچھ بنانا پڑے گا۔ وہ دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ دروازہ کھلنے کی آواز سے اس کی آنکھ کھلی۔ اس نے سب سے پہلے اٹھ کر دروازے کو نہیں بیڈ کو دیکھا۔ جب اسے بیڈ سے غائب پایا تو وہ حیرانی سے کھڑی ہو گئی۔ سامنے دیوار پہ لگی سوئیوں والی گھڑی سے اس نے وقت کا اندازہ لگانے کی کوشش کی تو اسے حیرت ہوئی، 2 بج رہے تھے۔ اتنی رات کو وہ باہر کیا کرنے چلا گیا؟ پانی پینے؟ نہیں، پانی کا جگ تو رکھا ہوا ہے، پھر کہاں گیا؟ اسے تجسس ہونے لگا۔ وہ کمرے سے باہر نکل آئی۔ آہستہ آہستہ ادھر ادھر نگاہیں دوڑاتے ہوئے وہ سنگ مرمر سے بنی سیڑھیوں سے نیچے اترنے لگی۔ اس سے کچن سے کچھ آوازیں آنے لگیں
اس نے قدموں کا رخ کچن کی جانب کر دیا۔ کچن کے دروازے پہ پہنچ کر اس پہ عجیب انکشاف ہوا۔ وہ رات کے 2 بجے کھانا کھا رہا تھا۔ اس کا منہ دوسری طرف تھا، اس لیے وہ اسے دیکھ نہ سکا، اور غور کرنے پہ اسے پتہ چلا وہ اس کی بنائی ہوئی بریانی کھا رہا تھا۔ یہ انکشاف خوشگوار تھا، اس کے چہرے پہ مسکراہٹ کے ساتھ حیرت بھی تھی۔ رات کے کھانے میں ٹیبل پہ موجود ہر شے کھانے والا اس کا شوہر محترم صرف اور صرف اس کی بنائی ہوئی بریانی کو نظر انداز کر گیا۔ اسے اس وقت حقیقتاً بہت دکھ ہوا۔ وہ کچن میں کافی دیر تک روتی رہی۔ اس نے اتنی محنت سے اس کے لیے بریانی بنائی تھی اور اس نے چکھنا تک گوارا نہیں کیا۔ اسے غصہ آیا اپنے مغرور شوہر پہ۔ اسے جتنا غصہ تھا، جتنا دکھ تھا، وہ سب اب ختم ہو چکا تھا۔ رات کے کھانے میں اس کے انا پرست شوہر نے بریانی کو ہاتھ تک نہیں لگایا، اور اب رات کے 2 بجے وہ اس کی بنائی ہوئی بریانی کتنی رغبت سے کھا رہا تھا۔ وہ دروازے سے واپس پلٹ آئی اور کمرے میں آ کر سونے کے لیے لیٹ گئی۔ اس سے پہلے اگر دکھ کی وجہ سے نیند نہیں آ رہی تھی تو اب خوشی سے نہیں سو پا رہی تھی۔ 20 منٹ بعد اس نے دروازے پہ اس کی آمد کو محسوس کیا، لیکن وہ خود کو سوتا ہوا ظاہر کر رہی تھی، جبکہ دل ہی دل میں اپنے شوہر کی اس عجیب و غریب چوری پہ مسکرا بھی رہی تھی۔ اگلی صبح وقت پہ بیدار نہیں ہو سکا۔ اسے آفس جانا تھا اور وہ آدھا گھنٹہ دیر سے اٹھا، اور کل کی طرح آج بھی سب سے پہلے اس نے اپنی بائیں جانب اس لڑکی کے بستر کی طرف دیکھا۔ وہ اسے وہاں نظر نہیں آئی۔ وہ اٹھ کر واش روم کی طرف چلا گیا۔ اسے آفس جانے میں پہلے ہی دیر ہو چکی تھی۔ واش روم سے جب وہ نہا کر تو نکلا تو تولیے سے بال رگڑتا ہوا باہر آیا تو نیلے رنگ کی شرٹ بیڈ پہ دیکھ کر وہ ٹھٹک گیا۔ وہ استری کر کے بیڈ پر رکھ دی گئی تھی۔ اتنے سارے کپڑوں میں اس نے نیلے رنگ کا ہی کیوں انتخاب کیا؟ گویا اس کی زوجہ محترمہ کو معلوم تھا کہ نیلا رنگ اس کا پسندیدہ رنگ ہے، لیکن یہ اسے کیسے پتہ چلا؟ اسے اپنی بیوی کی یہ مشرقی ادا تسکین نہیں پہنچا سکی، مزید سلجھا گئی۔ کیوں ہاتھ لگایا اس نے میرے کپڑوں کو؟ کس حق سے اس نے میری شرٹ کو استری کی؟ یہ وہ سوالات تھے جو وہ غصے سے اپنے آپ سے کر رہا تھا، لیکن وہ بھی اپنے نام کا ایک تھا۔ جب وہ اسے بیوی تسلیم نہیں کرتا تو وہ اس کے استری کیے ہوئے کپڑے کیوں پہنے؟ اس نے وہ شرٹ واپس الماری میں رکھی اور ایک سفید رنگ کی شرٹ پہن لی۔ یہ الگ بات ہے کہ اس سفید شرٹ میں کئی شکنیں پڑ چکی تھیں۔ عموماً وہ اپنے سارے کام خود کرتا تھا، کھانا پکانے سے لے کر کپڑے استری کرنے تک، لیکن آج تو وہ پہلے ہی کافی لیٹ ہو چکا تھا، اس لیے جیسے تیسے وہ شرٹ پہن کر بالوں میں جلدی جلدی کنگھی پھیر کر وہ بیگ اٹھا کر نیچے آیا۔ اس کا ناشتہ کرنے کا آج بالکل ارادہ نہیں تھا۔ وہ وہیں آفس میں ہی کچھ نہ کچھ کھا لیتا۔ پہلے ہی کافی دیر ہو چکی تھی، اس لیے وہ جلدی جلدی بڑے بڑے قدم اٹھاتا ہوا گھر کے باہر دروازے تک گیا۔ ابھی اس نے دروازہ کھولنے کے لیے ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ اپنی زوجہ محترمہ کی آواز پہ رک گیا۔ سنو جی! اس نے ٹھنڈی سانس خارج کی۔ اسے اس طرح اپنا پیچھے سے آواز دے کر بلانا بالکل بھی اچھا نہیں لگا۔ اس نے کوئی بات تو نہیں کی، بلکہ اس کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ ضرور دیکھا۔ وہ جی گھر کا تھوڑا سا سامان لانا ہے، اسے جھجکتے ہوئے کہا، جبکہ اسے اس طرح پیچھے سے بلایا جانا اور اب پورے حق کے ساتھ گھر کے سامان کا آرڈر دینا بالکل ناگوارا گزرا، اور یہ ناگواری اس کے چہرے سے بھی آیا تھی۔ کیا لانا ہے؟ چہرہ سپاٹ تھا۔ وہ جی چینی اور چائے کی پتی۔ بس؟ نہیں، وہ سرخ مرچ اور پیاز بھی ختم ہو گیا۔ وہ پوری کی پوری مشرقی ادا میں مخاطب تھی۔ اوکے، اور کچھ؟ سبزی بھی ختم ہو گئی اس ڈبے میں؟ کون سے ڈبے میں؟ وہ حیران تھا۔ وہی جی جو اندر رکھا ہوا ہے، جسے کھولو تو سرخ بتی جلتی ہے۔ اس نے دماغ پہ زور دیا۔ وہ اسے فریج کہتے ہیں، بے وقوف! اس نے عجیب نظروں سے اس لڑکی کو دیکھا۔ ہاں جی، وہی فراج نہیں، فریج! اس نے اپنے لفظوں پہ زور دیا۔ کیا جی؟ فارج؟ اس نے بھولے پن سے سوال کیا۔ فارج نہیں؟ اچھا چھوڑو، یہ بتاؤ اور کیا کیا لانا ہے؟ وہ دانت پیس کر بولا۔ دہی بھی جی، اور وہ کچھ سوچنے لگی۔ اگر اس کی کوئی پڑھی لکھی بیوی ہوتی تو وہ ایک منٹ میں اسے لسٹ بنا کر دیتی اسے، لیکن یہ گاؤں کی گنوار اسے 2 گھنٹوں سے گھر کا سامان رٹوا رہی تھی۔ کچھ یاد آیا محترمہ؟ یا پھر میں یہیں بیٹھ کر آپ کی یادداشت واپس آنے کا انتظار کروں؟
اس نے طنز بھرے لہجے میں اس سے مخاطب کیا۔ وہ پتہ نہیں اس کے طنز کو سمجھ سکی یا نہیں، بہرحال اس نے اپنی زبان کو تھوڑی تکلیف ضرور دی۔ وہ لال لال سی ہوتی ہے۔ اب اسے حقیقتاً غصہ آیا۔ لال لال سی کوئی ایک چیز نہیں ہوتی، اور کیا میں بازار میں جا کر یہ کہوں؟ محترمہ بانی صاحبہ کسی لال چیز کا کہہ رہی تھی، آپ مجھے وہی لال چیز دے دیں۔ اب کی بار وہ غصے نہیں چھپا سکا، وہ اس کے غصے سے ڈر گئی۔ میں سب سودے بھجوا دوں گا، اوکے؟ اس کی آنکھوں میں بھرے وہ آنسو دیکھ چکا تھا، اس لیے وہ نہیں چاہتا تھا وہ اس کے سامنے کوئی سیلاب جاری کرے۔ وہ کہتا ہوا باہر نکل گیا۔ وہ وہیں کھڑی اپنے آنسو پہ قابو پانے کی کوشش کرتی رہی۔ اسے دکھ اس کے رویے سے نہیں بلکہ اس بات سے پہنچا تھا کہ وہ شرٹ جو اس نے اتنی محبت کے ساتھ استری کی وہ کیوں نہیں پہن کر گیا۔ باقی کا سارا دن بھی وہ اداس رہی۔ اس نے دوپہر کو ہی ایک ملازم کے ذریعے گھر کا سارا راشن بھیج دیا تھا، وہ بھی جو اس نے کہا تھا اور وہ بھی جو وہ نہ کہہ سکی۔ باقی کا بہت سارا وقت اس نے سامان کو ترتیب دینے میں گزار دیا، اس لیے اسے کچھ سوچنے کی مہلت ہی نہ ملی۔ سبزی آ چکی تھی، اس نے کچھ سبزیاں فریج میں ڈالی اور رات کے کھانے کی تیاری کرنے لگی۔ آلو اور قیمہ الگ کرنے لگی۔ اب وہ ایک کام میں تو ماہر ہو چکی تھی، کھانا بنانے میں ایسا نہیں تھا کہ اسے کھانا بنانا نہیں آتا تھا، لیکن اس عجیب سے کچن میں کھانا بنانے کا اس کا تجربہ نیا تھا۔ یہاں سب کام آسان تھے گاؤں کی نسبت۔ یہاں چولہا جلانے کے لیے لکڑیاں ڈھونڈ ڈھونڈ کر نہیں لانی پڑتی تھیں، پانی کا انتظام پاس میں ہی تھا اور ہر چیز علیحدہ علیحدہ صاف نظر آ رہی تھی۔ جبکہ وہاں سالن میں نمک ڈالو تو 2 گھنٹے تک مرچوں کا ڈبہ نہ ملے۔ یہاں ساری سہولیات ہونے کے باوجود بھی وہ شروع میں کچھ جھجک رہی تھی، لیکن اب چونکہ وہ کچن کے بارے میں کافی معلومات حاصل کر چکی تھی، اس لیے اسے کام کرنے میں بہت مزہ آ رہا تھا۔ روز بروز نئی نئی چیزوں سے آشنا ہو رہی تھی۔ قیمہ تیار ہونے میں ابھی وقت تھا، اس لیے وہ اپنے کمرے میں آئی۔ اسے ایک بار اس کی سہیلی نے بتایا تھا، بانی، یہ جو شہری مرد ہوتے ہیں ان کو کریم پاؤڈر والی لڑکیاں بہت پسند آتی ہیں۔ اس وقت تو اس نے اس بات پر غور نہیں کیا، لیکن اب چونکہ مصیبت سر پہ آن پڑی تھی تو ان سب چیزوں کو استعمال کرنا تھا۔ وہ میک اپ کا ڈبہ جو دادی نے اسے دیا تھا، وہ جو کنتو پڑا تھا، اس نے ہاتھ تک نہیں لگایا تھا۔ اسے میک اپ سے ہمیشہ چڑ ہوا کرتی تھی، اور اسے اچھے سے میک اپ آتا بھی کہاں تھا۔ اس نے کبھی میک اپ کیا ہی نہیں، کبھی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ وہاں پہ صرف صابن سے منہ دھویا کرتی تھی۔ اس نے اپنی پرانی لوہے کی پیٹی سے وہ میک اپ والا ڈبہ باہر نکالا۔ اس ڈبے میں ایسی چیزیں تھیں جن کے نام تو دور، شکل تک کبھی نہیں دیکھی اس نے۔ اب ایسے میں انہیں استعمال کرنا کافی مشکل تھا۔ اس نے سارا سامان الٹ پلٹ کر دیکھا۔ اسے ان سینکڑوں چیزوں میں جو کام کی چیز لگی وہ منہ پہ لگانے والی کریم، لپسٹک اور آئی شیڈ تھی۔ باقی سارا کا سارا سامان اس کے لیے بیکار تھا۔ یہ تینوں چیزیں لے کر وہ آئینے کے سامنے بیٹھ گئی۔ کریم تو جیسے تیسے لگا ہی لی اس نے، آئی شیڈ بھی ترتیب اور بے ترتیبی سے لگ گیا۔ اب اصل مسئلہ لپسٹک کا تھا۔ اس نے کبھی خود سے لپسٹک نہیں لگائی۔ بچپن میں بھی جب کوئی شادی وغیرہ ہوتی تو اس کی کزنز اس کو زبردستی لپسٹک لگایا کرتی۔ اسے ان سب چیزوں میں کبھی کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ 10 مرتبہ اس نے لپسٹک لگائی اور 1 مرتبہ بھی صحیح نہ لگی، لیکن اس نے کوشش کرنا نہیں چھوڑا۔ وہ تب تک لگاتی رہی جب تک صحیح نہیں لگی، اور 20 منٹ کی مشقت کے بعد بہرحال اس نے کچھ ڈھنگ سے لپسٹک لگا ہی لی۔ اس سے بالکل پرفیکٹ تو خیر اب بھی نہیں کہا جا سکتا تھا، لیکن پہلے کی نسبت کافی بہتر تھی۔ اس نے نیلے رنگ کی فراک پہن رکھی تھی۔ نیلے رنگ اس کا پسندیدہ رنگ تھا، اس لیے اس نے اس کی پسند سے ہی خود کو تیار کیا، اور پھر میک اپ کے بعد کچن میں آئی۔ آلو قیمے کے ساتھ ساتھ اس نے میٹھے میں کھیر بھی بنائی۔ وہاں تو صرف سالن بناتی تھی اور روٹیاں، بس۔ اس کے علاوہ وہاں کوئی دوسرے لوازمات نہیں ہوتے تھے، لیکن یہاں تو 15 طرح کے کھانے بنتے ہیں۔ وہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ بیگ اس نے صوفے پہ رکھ دیا، اور کھانا جو وہ ہوٹل سے اپنے لیے لایا تھا وہ بھی اس نے وہیں رکھ دیا۔ وہ خود بھی گرنے کے انداز پہ صوفے پہ بیٹھ گیا۔ اس نے ناگواری سے ادھر ادھر دیکھا۔ وہ اسے نظر آ ہی گئی۔ اسے دیکھ کر ایک پل کے لیے وہ اسے نظریں نہیں ہٹا سکا۔ اس نے جو عجیب و غریب میک اپ کر رکھا تھا، اس سے وہ خوبصورت تو کیا خاک لگتی، الٹا عجوبہ بن چکی تھی۔
اس کا یہ میک اپ دیکھ کر اس کے لیے ہنسی ضبط کرنا مشکل ہو رہا تھا، تو وہ پاگل لڑکیوں سے پٹانے کے لیے ان سب چیزوں پہ اتر آئی، مگر وہ جو کر لے وہ اسے قبول نہیں کرے گا۔ وہ اب اس کا بیگ اٹھانے لگی، وہ منہ دوسری طرف کر کے خاموش بیٹھا تھا۔ وہ بیگ اٹھا کر جانے کہاں لے گئی، جبکہ وہ فریش ہونے کے لیے اپنے کمرے میں آ گیا۔ جب وہ نیچے کھانے کے لیے گیا تب تک وہ کھانا میز پر سجا چکی تھی۔ وہ ایک کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا، جبکہ وہ وہیں کھڑی اسے دیکھ رہی تھی۔ کھانا کھایا تم نے؟ کسی بھی جذبات سے آری اس نے سنجیدہ لہجے میں اس سے پوچھا۔ نہیں، آپ کھا لیں جی، ہم بعد میں کھائیں گے، اس نے شرماتے ہوئے کہا۔ وہ سمجھ نہیں سکا اس میں شرمانے والی کون سی بات تھی۔ تو بیٹھو، کھانا کھاؤ، اس نے اپنی پلیٹ میں سالاد ڈالتے ہوئے کہا۔ جی وہ ہم، اس کی اس جی میں حیرت کم اور انکار زیادہ تھا۔ ہاں تم، اور کوئی نظر آ رہا ہے اس گھر میں؟ اس بار وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ ہمارے گاؤں میں رواج ہے جی، پہلے شوہر کھانا کھا لے، اس کے بعد بیوی اس کا بچا ہوا کھانا کھاتی ہے، اس نے سادگی سے کہا۔ کیا مصیبت ہے، وہ نوالا منہ میں رکھتے ہوئے بڑبڑایا۔ اس نے پہلی بار کھانے کی ٹیبل پہ نگاہ دوڑائی۔ آج کل کی نسبت بہت ڈشز بنائی گئی تھیں۔ آلو قیمہ اس کا پسندیدہ تھا، لیکن چونکہ یہ سب اس نے بنایا ہے اس لیے وہ کھانا نہیں چاہتا تھا۔ کل رات اس کے ہاتھ کی بنی بریانی کھا کر ہی اس نے اعتراف کیا وہ کھانا واقعی بہت اچھا بناتی ہے، اور اب قیمے کی بھی زبردست خوشبو آ رہی تھی۔ وہ کھانا بھی چاہتا تھا اور نہیں بھی کھانا چاہتا تھا۔ اس نے چور نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھا۔ جب اسے وہ نظر نہ آئی تو بچوں کی طرح چوری کرتے ہوئے اس نے تھوڑا قیمہ اپنی پلیٹ میں ڈالا اور پھر ڈونگی کے اوپر ویسے ہی ڈھکن رکھ دیا۔ یہ ظاہر کرنے کے لیے اس نے قیمے کو ہاتھ تک نہیں لگایا۔ پہلا نوالا منہ میں رکھتے ہی اسے ایک خوشگوار احساس ہوا۔ ہوٹل کے کھانوں میں وہ ذائقہ کبھی نہیں آ سکتا جو گھر کے بنائے کھانوں میں ہوتا ہے، اور ایک مرد چاہے کتنا بھی اچھا کھانا کیوں نہ بناتا ہو، لیکن ایک عورت سے اچھا کھانا وہ کبھی نہیں بنا سکتا۔ وہ خود ہمیشہ ٹی وی پہ ریسیپیز دیکھ دیکھ کر مختلف پکوان بناتا تھا۔ اس نے خود قیمہ بھی کئی بار بنایا، لیکن اس میں ذائقہ کبھی نہیں تھا اس کے بنائے ہوئے قیمے میں۔ کھانے سے فارغ ہو کر وہ صوفے پہ بیٹھ کر ٹی وی دیکھنے لگا۔ ابھی وہ سوچ رہا تھا کہ اپنے لیے چائے بنائے، لیکن اس کی سوچ سے بھی پہلے وہ اس کے لیے چائے لی اب اس کے پاس کھڑی تھی۔ اب وہ چائے اس کی طرف بڑھا رہی تھی۔ اس نے چائے کا کپ اس کے ہاتھوں سے لے لیا، حالانکہ اس کا کپ لینے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، پھر بھی پتہ نہیں کیوں اس نے کپ تھام لیا، اور جب کپ اس کے ہاتھوں میں تھا تو مطلب اس سے چائے بھی پینی تھی۔ وہ بھی اس کے برابر میں رکھے صوفے پہ بیٹھ گئی۔ اس کا اس طرح بیٹھنا اسے بہت برا لگا، لیکن وہ اسے کچھ کہہ بھی نہیں سکتا تھا۔ یہ کیا ہے جی؟ اس نے ٹی وی کی طرف اشارہ کیا۔ ٹی وی ہے، اس نے چائے کا سپ لیتے ہوئے سنجیدگی سے کہا۔ یہ ٹی وی کرنٹ تو نہیں مارتا جی؟ نہیں، اگر اسے انسانوں کی طرح آن کیا جائے تو؟ وہ ناگواری سے بولا۔ یہ کدھر سے آن ہوتا ہے جی؟ اس نے ایک اور سوال کیا۔ وہ اس بڑے والے بٹن سے، اس نے ٹی وی کے بٹن کی طرف اشارہ کیا۔ چائے پیتے ہوئے اس نے محسوس کیا وہ کھانے کی طرح چائے بھی زبردست بناتی ہے۔ اور یہ کیا ہے جی؟ اب اس کا اشارہ ریموٹ کی طرف تھا۔ یہ ریموٹ ہے؟ وہ شدید کوفت میں مبتلا ہو چکا تھا۔ یہ ریموٹ کیسے چلتا ہے؟ اس نے معصومیت سے ایک اور سوال کیا۔ اس کے ریموٹ کو ریموٹ کہنے پہ بے ساختہ اس کے ہونٹوں پہ تبسم پھیل گیا۔ اس سے آواز کم اور زیادہ ہوتا ہے اور یہ بٹن چینل تبدیل کرتا ہے۔ وہ ریموٹ اٹھا کر اسے کسی چھوٹے بچے کے انداز میں سمجھا رہا تھا۔ یہ چینل کیا ہوتا ہے جی؟ اور اس کا دل چاہا ریموٹ اپنے سر پہ دے مارے۔ چینل مطلب یہ فوٹو تبدیل ہوتے ہیں؟ اب کی بار وہ ذرا غصے سے بولا۔ اچھا جی، آپ کتنے پڑھے ہوئے ہیں؟ اب اس کی ذاتی زندگی پہ سوال کیا گیا۔ MBA کیا ہوا ہے میں نے، وہ تنک کر بولا۔ یہ کتنا ہوتا ہے جی؟ اور وہ یہ کیوں بھول گیا اس کی زوجہ محترمہ پڑھی لکھی نہیں ہے؟ 16 جماعتیں، اس نے ایک ایک لفظ پہ زور دے کر کہا، لیکن اس نے سوالات کا سلسلہ جاری رکھا۔ آپ کہاں سے پڑھے ہو جی؟ لندن سے، اس نے چائے کا گھونٹ بھر کر کہا، لیکن اگلا سوال سب سے زیادہ عجیب و غریب تھا۔ لندن کون سے صوبے میں ہے؟ اس سوال پہ اس نے گھور کر مخاطب کیا۔ لندن یہاں نہیں ہے۔ لندن جہاز پہ جاتے ہیں، وہ بہت دور ہے، وہ ایک ایک لفظ کھینچ کر بولا۔ جہاں دادی گئی ہیں جی؟ اب وہ چائے ختم کر چکا تھا۔ ہاں، اس نے مزید سوالات سے بچنے کے لیے سرسرا جھوٹ بولا، لیکن اس نے سوالات کا سلسلہ
منعقد نہ کیا۔ آپ گاڑی خود چلاتے ہو جی؟ پتہ نہیں کیا سوچ کر اس نے سوال کیا۔ جی ہاں، آپ کو گاڑی چلانا آتا ہے جی؟ اس نے ایک بار پھر حماقت سے بھرپور سوال کیا۔ ظاہر ہے میں اگر گاڑی چلا کر آفس جاتا ہوں تو مجھے گاڑی چلانا آتا ہوگا۔ اب کی بار وہ تیز آواز میں بولا، اور وہ شاید اس کے جواب سے زیادہ اس کے لہجے سے گھبرا گئی۔ تبھی وہ کپ اٹھا کر کچن میں چلی گئی۔ اس نے ایک بار پھر ٹی وی دیکھنے کی کوشش کی، لیکن اب وہ ٹی وی نہیں دیکھ پا رہا تھا، اس کا دماغ کہیں اور تھا۔ اسے الجھن تھی، ٹی وی پہ اس تصویریں نظر آ رہی تھیں، آواز وہ نہیں سن پا رہا تھا۔ اسے اچانک کیا ہو گیا؟ تھوڑی دیر پہلے تو وہ بالکل ٹھیک تھا۔ جب وہ یہاں بیٹھی تھی تو اس کا دل چاہا وہ یہاں سے چلی جائے تاکہ وہ ٹی وی دیکھ سکے، اور اب جب وہ چلی گئی تو اس کا ٹی وی دیکھنے کا وہ بالکل دل نہیں کر رہا تھا۔ ٹی وی بند کر کے وہ اپنے کمرے میں سونے چلا گیا۔ صبح اٹھ کر اس نے نماز قرآن پاک کی تلاوت کے بعد ناشتہ بنایا۔ وہ ابھی تک گہری نیند میں تھا۔ وہ کافی دیر تک اس کے چہرے کو دیکھتی رہی۔ وہ اس وقت نیند میں ساری دنیا سے بے خبر، بہت معصوم لگ رہا تھا۔ اس پر سے نظریں ہٹا کر اس نے الماری سے اس کے کپڑے نکالے، اور وہ ڈسٹرب نہ ہو اس لیے اس نے استری کرنے دوسرے کمرے میں لے گئی۔ کل صبح تو جناب نے اس کی استری کی ہوئی شرٹ نہیں پہنی، لیکن آج وہ اس کی ساری شرٹس نکال لائی تھی۔ وہ کوئی نہ کوئی شرٹ تو ضرور پہنے گا۔ اگر وہ ضدی ہے تو اسے راہ راست پر لانے کے لیے وہ بھی ضدی بن جائے گی۔ اس کا وہ شوہر محترم اس کی استری کی ہوئی شرٹ نہیں پہنتا، اس کی بنائی ہوئی بریانی نہیں کھاتا، لیکن رات کو 2 بجے بریانی بڑے شوق سے کھائی جاتی ہے۔ اس سے نظریں بچا کر قیمہ اپنی پلیٹ میں ڈالا جاتا ہے، اس کے ہاتھوں کی چائے پی جاتی ہے۔ کب تک بچیں گے آپ شہری بابو؟ وہ استری کرتے ہوئے سوچ رہی تھی۔ اس کے سارے کپڑے استری کرنے کے بعد وہ انہیں واپس الماری میں رکھ آئی۔ وہ بیدار ہو چکا تھا کیونکہ واش روم سے آواز آ رہی تھی۔ وہ نیچے کچن میں اس کے لیے ناشتہ لگانے چلی گئی۔ واش روم سے نکل کر اس نے الماری کھولی اور ایک شرٹ نکال کر پہننے لگا۔ تب اسے احساس ہوا یہ اس لڑکی نے استری کی۔ اس نے ایک اور شرٹ نکالی، وہ بھی استری شدہ ملی، پھر تیسری، چوتھی، حالانکہ اس کے سارے کپڑے استری ہو چکے تھے۔ اسے تھوڑا غصہ بھی آیا اور حیرت بھی ہوئی، جانے کب اٹھ کر اس نے اس کے سارے کپڑے استری کیے، لیکن وہ ابھی بھی ایک نمبر کا ضدی تھا۔ اس نے وہی پرانی شرٹ پہن لی جو اس نے کل سے پہنی ہوئی تھی۔ وہ جب سیڑھیاں اتر کر نیچے جا رہا تھا تو اس نے دیکھا وہ اسے غور سے دیکھ رہی ہے، اور نہ صرف دیکھ رہی ہے بلکہ مسکراہٹ ضبط کرنے کے لیے منہ پہ ہاتھ رکھے ہوئے تھے۔ وہ قطعی طور پہ اسے نظر انداز کرتا ہوا کھانے کی ٹیبل پہ جا کر بیٹھ گیا۔ وہ اندر سے اس کے لیے ناشتہ لے آئی۔ آج اس نے خود ناشتہ نہیں بنایا۔ جب اس کے ہاتھ کی بنی ہوئی بریانی وہ کھا سکتا تھا، چائے پی سکتا تھا، تو ناشتہ کیوں نہیں؟ وہ ناشتہ رکھ کر اندر چلی گئی، جبکہ وہ آرام سے ناشتہ کرنے لگا۔ ناشتے کے بعد وہ آفس کے لیے نکل گیا، جبکہ وہ ٹیبل پر سے برتن سمیٹنے لگی۔ سارے کام مکمل کرنے کے بعد اس نے ڈرتے ڈرتے ٹی وی آن کیا۔ ٹی وی خوبصورت تصویریں دیکھ کر وہ وہیں صوفے پہ بیٹھ گئی۔ کوئی گانوں کا چینل لگا تھا۔ وہ حیران ہو کر پوری طرح ٹی وی پہ متوجہ تھی۔ وہ ہیرو اور ہیروئن کو بیہودہ ڈانس کرتے دیکھ کر انہیں دل ہی دل میں ملامت کر رہی تھی اور کافی شرما بھی رہی تھی۔ حالانکہ گھر میں اس وقت کوئی بھی نہیں تھا، پھر بھی وہ بار بار ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ کل افراہیم نے جسے چینل بدلنا سکھایا تو انہی بٹنوں کو دباتے ہوئے وہ مختلف چینلز تبدیل کرتی رہی۔ اچانک فون کی گھنٹی پورے گھر میں گونج اٹھی۔ اس نے حیران ہو کر پیچھے دیکھا اور نظر انداز کر دیا۔ ٹرن 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 ایک بار گھنٹی سنائی دی۔ اس بار وہ بتک کر صوفے سے کھڑی ہو گئی۔ گھبراہٹ کے مارے اسے پسینہ آ گیا۔ وہ سمجھ نہ سکی یہ ٹرن ٹرن کی آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ کہیں کوئی جن بھوت تو نہیں ہے اس گھر میں؟ وہ ڈرتے ڈرتے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ گھنٹی ایک بار پھر سنائی دی۔ اب کی بار وہ چیخ مار کر پیچھے ہٹی۔ گھنٹی مسلسل بجتی ہی جا رہی تھی۔ اس نے آواز کا تعقب کرنے کی کوشش کی، تب اسے پتہ چلا یہ گھنٹی کی آواز اس چھوٹے ڈبے سے آ رہی ہے۔ کچھ سوچنے پہ اسے یاد آیا ایسا ہی ایک ڈبہ اس کی سہیلی نجمہ کے گھر بھی تھا، جس سے وہ اپنے ابو جو سعودی عرب میں تھے ان سے بات کرتی، لیکن اس سے بات کیسے ہوتی ہے؟ وہ سوچ رہی تھی جب گھنٹی بجی جا رہی تھی۔ اس نے درود پاک کا ورد کرتے ہوئے اس چھوٹی چیز کو اٹھا ہی لیا جو اس کے اوپر رکھا ہوا تھا۔ تب اسے آواز سنائی دی، ہیلو ہیلو، کوئی ہے؟ بات کرو۔ وہ اس کی آواز پہچان گئی، یہ افراہیم کی آواز تھی۔ جی آپ وہ
اس نے کچھ کہنا چاہا جبکہ وہ اس کی بات کاٹ کر بولا، سنو، شام کو میرے آفس کے کچھ دوست کھانے پہ آ رہے ہیں، ہوٹلوں کا کھانا وہ نہیں کھاتے، اگر تم بنا سکو تو۔ جی ہم بنا دیں گے، وہ جلدی جلدی بولی۔ ٹھیک ہے، میں بھی جلدی آ جاؤں گا، جو سامان ختم ہو چکا ہے وہ بتا دو، میں آتے وقت لے آؤں گا۔ اس نے سامان جو ختم ہو گیا وہ اسے بتایا، اور آخر میں جب وہ پوچھنے لگا بس اور تو کچھ نہیں، تب وہ بولی، جی وہ یہ ٹی وی بند کیسے ہوتا ہے؟ اس نے چلا تو لیا، اسے بند کرنے کا نہیں پتا، لیکن کل بھی اس نے اسے نہیں بتایا تھا، اسی بٹن سے جس سے تم نے آن کیا۔ اس نے سنجیدگی سے کہہ کر فون کٹ کر دیا۔ اس نے بھی وہ چیز دوبارہ اپنی جگہ پہ رکھ دی۔ اسے ویسے تو اس کی آواز ہمیشہ سے پسند تھی، لیکن فون پر اس کی آواز اسے ہمیشہ سے بھی زیادہ اچھی لگی، اور اس کا اس طرح اسے کھانا بنانے کا کہنا، یہ بات بھی بہت اچھی لگی۔ ٹی وی بند کر کے وہ سیدھا کچن میں گھس گئی۔ وہ سامان چیک کرنے لگی اور اپنی ضرورت کی تمام اشیاء الگ کرنے لگی۔ کوئی مہمان پہلی بار گھر آ رہا تھا، اس لیے وہ کوئی بھی کمی چھوڑنا نہیں چاہتی تھی۔ اس نے بہت سامان استعمال کے لیے علیحدہ کر کے رکھ دیا۔ اسے مسجد سے اذان کی آواز سنائی دی۔ سارے کام چھوڑ کر وہ نماز ادا کرنے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ وہ نماز کو اپنی ہر ضروری سے ضروری کام پر ترجیح دیتی۔ اس کے ماموں نے بچپن میں ہی اسے ایک بات سکھائی تھی، جو اس نے اپنی گرہ سے باندھ کر محفوظ کر لی۔ ہم انسان بھی بہت عجیب ہوتے ہیں، کامیابی کو ہر جگہ ڈھونڈتے ہیں، حالانکہ ہمیں دن میں 10 بار آواز آتی ہے، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ ہم اس آواز کو ہمیشہ نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ہم اپنے 24 گھنٹے پہ مشتمل طویل دن میں سے صرف 1 گھنٹہ بھی خدا کو نہیں دے سکتے، جو ہمیں اتنا کچھ دیتا ہے۔ وہ ہمیں نماز کی طرف بلاتا ہے، ہم انکار کر دیتے ہیں، اور اس کی رحمت تو دیکھو، وہ پھر بھی ہمیں کھانا دیتا ہے، ہماری ضروریات پوری کرتا ہے۔ اگر وہ ہم سے کہے، آج تو آپ نے نماز نہیں پڑھی، آج آپ کو کھانا کیوں دوں؟ لیکن وہ ایسا نہیں کرتا، کیونکہ دنیا کی سب سے بڑی کتاب میں 99 ناموں سے ایک نام رحمان بھی ہے۔ یہ بات اسے اس کے ماموں نے اس انداز میں سمجھائی کہ وہ دوبارہ کبھی اپنی کوئی نماز نہیں چھوڑ سکی، اور جو بھی کام کر رہی ہوتی، اذان کی آواز سن کر وہ کام ادھورا چھوڑ کر نماز ادا کرنے جاتی۔ نماز ادا کر کے وہ ایک بار پھر کچن میں آئی۔ وہ الماری میں سے خوبصورت برتن بھی نکالنے لگی، اپنی طرف سے وہ جتنا سمجھ سکتی تھی اتنا کرنے لگی۔ اسے دروازہ کھلنے کی آواز سنائی دی۔ وہ کچن سے باہر نکل آئی۔ فراہیم بیگ اٹھائے اندر آ رہا تھا۔ اس نے بتایا تھا وہ جلدی آ جائے گا، لیکن اتنی جلدی آئے گا یہ اس نے نہیں سوچا تھا۔ وہ کچن میں اس کے لیے ایک گلاس پانی لے آئی۔ اس نے ایک نظر پانی کو اور ایک نظر اسے دیکھا اور پانی پی لیا۔ وہ خالی گلاس لے کر جب واپس پلٹنے لگی تو اس نے آواز دے کر اسے صوفے پہ بیٹھنے کو کہا۔ وہ جھجکتے ہوئے بہرحال بیٹھ ہی گئی۔ سنو، میرے آفس کے کچھ دوست شام کو کھانے پہ آئیں گے، وہ لوگ 10-12 کے قریب ہوں گے۔ میں نہیں چاہتا ان لوگوں کے سامنے ہماری شادی شدہ زندگی کے غلط اثرات پڑیں، اس لیے میں چاہتا ہوں تم اچھے سے تیار ہو جانا، کپڑے بھی میں لا دوں گا، اور ایک بات، نیلے رنگ کے کپڑوں کے ساتھ کالے رنگ کی آئی شیڈو کوئی نہیں لگاتا، اوکے؟ وہ غور سے اس کی بات سن رہی تھی۔ وہ اسے کل کے میک اپ کی بات چتا رہا تھا۔ اچھا چھوڑو، میں تمہیں بیوٹی پارلر لے کر جاؤں گا، وہیں سے تیار ہو جانا، ابھی ان کے آنے میں کافی وقت ہے۔ جی کون سا پارلر؟ بیوٹی پارلر، کالر نہیں۔ اس نے ایک لفظ الگ الگ کر کے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ بپٹی پارلر جی؟ اس نے سوالیہ انداز میں پوچھا، جبکہ اس نے زور سے اپنے ماتھے پہ ہاتھ مارا۔ بپٹی نہیں، بیوٹی۔ اچھا چھوڑو اس بات کو، تم ان لوگوں کے سامنے کوئی بات نہیں کرو گی، اوکے؟ اگر تم بات کرو گی تو انہیں پتہ چل جائے گا کہ تم ان پڑھ ہو۔ سلام دعا کے علاوہ کوئی بھی بات نہیں کرو گی تم، اور سلام دعا بھی مدھم آہستہ آواز میں کرنا، ویسے نہیں جیسے فون پہ چلا چلا کر بات کر رہی تھی، کوئی بہرا نہیں ہوتا، اوکے؟ اس نے اپنی گردن ہلائی۔ اور اتنے لوگوں کا کھانا بنا لو گی؟ جی ہم بنا لیں گے۔ ٹھیک ہے، تم ابھی سے تیاری شروع کرو کیونکہ وقت بہت کم ہے اور بعد میں بیوٹی پارلر بھی جانا ہے، اوکے؟ وہ حکم صادر کر کے کمرے میں فریش ہونے چلا گیا۔ وہ بھاگتے ہوئے کچن میں چلی گئی۔ اس کے پاس جناب کی کہی ہوئی کسی بات کو بھی سوچنے کا وقت نہیں تھا۔ جلدی جلدی وہ ہاتھ چلانے لگی۔
اس وقت مغرب کی اذان ہو رہی تھی جب وہ کچن سے بمشکل فارغ ہوئی۔ کئی قسم کے کھانے وہ بنا چکی تھی، میٹھے میں بھی بہت کچھ بنایا تھا اس نے۔ کھانا اچھا ہو یا برا، یہ فیصلہ وہ نہیں کر سکتی تھی۔ اس فیصلے کا حق ان مہمانوں کو تھا۔ اس نے تو اپنے گاؤں کے مطابق سارے کھانے بنائے تھے، لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ ڈر بھی رہی تھی، پتہ نہیں ان لوگوں کو کھانا پسند آئے گا بھی یا نہیں۔ وہاں کی بات الگ تھی، وہاں گاؤں میں تو سبھی اس کے ہاتھوں کی بنے کھانوں کی تعریف کرتے تھے، اور آس پاس کے پڑوسی تو اس سے فرمائشیں کر کے مختلف پکوان بنواتے تھے۔ لیکن یہ شہر ہے، یہاں کی طرز زندگی مختلف ہے، یہاں گاؤں کے دیسی کھانوں کو پسند نہیں کیا جاتا ہوگا۔ مغرب کی نماز ادا کر کے وہ ایک بار پھر کچن میں آئی، وہ بھی چیزوں کا جائزہ لینے کچن میں آ گیا۔ اب وہ اس سے ایک ایک چیز کے بارے میں پوچھ رہا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ اپنی رائے کے ساتھ ساتھ اس سے کچھ خصوصی نصیحتیں بھی کر رہا تھا۔ اچھا کھانا تو بن گیا، اب چلو بیوٹی پارلر۔ اس نے بریانی ٹیسٹ کر کے کہا۔ جی اچھا، ہم تیار ہو کر آتے ہیں۔ محترمہ، آپ تیار ہونے کے لیے ہی بیوٹی پارلر جا رہی ہیں؟ چلو تھوڑی دیر میں وہ لوگ آ جائیں گے، دیر ہو رہی ہے۔ وہ کچن سے باہر نکل گیا، جبکہ وہ بھی اس کے پیچھے پیچھے پورچ میں آئی۔ وہ اس کے لیے کار کا دروازہ کھول چکا تھا، وہ بیٹھ گئی۔ وہ زندگی میں پہلی بار کار میں بیٹھ رہی تھی، اس لیے نہیں جانتی تھی کہ کار میں بیٹھنے کے کیا طریقہ کار ہوتے ہیں، اور وہ تھوڑا ڈر بھی رہی تھی۔ اس نے بیک ویو مرر سے دیکھا اور گاڑی سٹارٹ کر سڑک پہ لے آیا۔ وہ دونوں ہاتھوں سے سیٹ قابو کر کے بیٹھی تھی، جبکہ وہ اس کی حرکت کو نوٹ کر چکا تھا۔ مس بانی صاحبہ، یہ کار ہے، موٹر سائیکل نہیں۔ آپ اگر ہاتھ چھوڑ کر بھی بیٹھیں گی تب بھی نہیں گریں گی۔ اس نے طنزیہ لہجے میں اسے مخاطب کیا۔ اس نے ڈرتے ڈرتے ہاتھ چھوڑ ہی دیے۔ آپ کو گاڑی چلانا اچھے سے آتا ہے نا جی؟ اس نے گھبراتے ہوئے پوچھا، جبکہ وہ بے اختیار مسکرا دیا۔ نہیں، مجھے تو نہیں آتا گاڑی چلانا۔ اس وقت گاڑی کوئی فرشتہ چلا رہا ہے، کیا پتہ کب یہ کسی بڑے ٹرک سے ٹکرا جائے اور آپ بیوٹی پارلر کی جگہ اوپر پہنچ جائیں، اس لیے درود کا ورد جاری رکھیے۔ اس نے تو یوں ہی مذاق کیا تھا، جبکہ وہ سچ مچ درود پڑھنے لگی۔ پتہ نہیں کہاں سے پکڑ لائی ہیں دادی اس انمول تحفے کو، اس نے دل ہی دل میں سوچا، اور گاڑی پارلر کے سامنے روک دی۔ پہلے وہ خود گاڑی سے نیچے اترا اور اس کے لیے دروازہ کھول دیا۔ وہ بھی ہونٹ ہلاتی نیچے اتری۔ وہ اس کی تقلید میں چلتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ وہ اتنے عالیشان، اتنے خوبصورت پھولوں سے سجی اس پارلر کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ وہ گھور گھور کر میک اپ کرواتی لڑکیوں کو دیکھ رہی تھی۔ کتنی پراعتماد اور بولڈ لڑکیاں تھیں جو انگریزی میں بات کر رہی تھیں، ہنس رہی تھیں، مسکرا رہی تھیں۔ اسے رشک محسوس ہوا ان سبھی لڑکیوں پہ جو اتنی خوبصورت تھیں، اتنی پراعتماد، اتنی اچھی انگلش بولتی تھیں۔ ان سب کے شوہر تو انہیں بہت پسند کرتے ہوں گے، اس نے دل ہی دل میں سوچا۔ کاش میں بھی ان سب میں سے ایک ہوتی، میں بھی اتنی اچھی انگلش بول سکتی۔ کاش میں نے بھی کسی بڑے ادارے سے کوئی بڑی ڈگری حاصل کی ہوتی تو افراہیم مجھے بہت پسند کرتا۔ ان ماڈرن لڑکیوں کو دیکھ کر بے اختیار اس کے دل میں ایک عجیب و غریب خواہش پیدا ہوئی۔ اس نے گردن موڑ کر افراہیم کو دیکھا جو اس پارلر والی سے انگلش میں کوئی بات کر رہا تھا۔ کتنا خوبصورت لگ رہا تھا افراہیم اس وقت، اس کے ساتھ تو ان سب میں موجود کوئی لڑکی خوبصورت لگتی، اس جیسی ان پڑھ جاہل دیہاتی ہرگز نہیں۔ سنو، میں جا رہا ہوں، 1 گھنٹے بعد تمہیں لینے آؤں گا، ٹھیک ہے؟ یہیں اندر اس کرسی پہ بیٹھ کر میرا انتظار کرنا، کہیں باہر مت نکلنا، اوکے؟ اس نے سوالیہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ اس نے اس بات میں گردن ہلائی اور وہ مطمئن ہو کر چلا گیا۔ پھر وہ لڑکی جس سے ابھی تھوڑی دیر پہلے وہ بات کر رہا تھا، وہ اسے ایک دوسرے کمرے میں لے گئی۔ اس کمرے میں ہر طرف خوشبو ہی خوشبو تھی۔ اس لڑکی نے اسے کرسی پہ بٹھا دیا۔ اس نے آئینے میں خود کو دیکھا تو بے اختیار آنکھیں بند کر دیں۔ اسے نہیں پتا وہ لڑکی اس کے ساتھ کیا کیا کرتی رہی، کبھی اس کے بالوں پہ کوئی مشین چلاتی، تو کبھی رخسار پر کوئی کریم لگاتی، تو کبھی آنکھوں پہ۔ اس کے لیے سب بہت نیا تھا۔ اس کی نظر میں میک اپ، لپسٹک اور آئی شیڈ تک ہی محدود ہے، لیکن وہ بے وقوف تھی۔ آئی شیڈ اور لپسٹک تو کچھ بھی نہیں، یہاں تو اور بھی کئی طرح کے میک اپ ہوتا تھا۔ 1 گھنٹے کے بعد جب وہ مکمل طور پر تیار ہوئی تو آئینے کو دیکھ کر ساکت رہ گئی۔ وہ اتنی خوبصورت بھی لگ سکتی تھی، یہ بات اسے پہلے کبھی نہیں معلوم تھی۔ وہ بس آئینے میں خود کو دیکھتی رہی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا آئینے میں کھڑی وہ حسین و جمیل لڑکی کوئی اور نہیں، وہ خود ہے۔ میک اپ سے اس کا خوبصورت چہرہ نکھر آیا تھا۔
کالے رنگ کے ریشمی فراک کے ساتھ وہ کسی پرستان کی پری لگ رہی تھی۔ ایسی خوبصورت لڑکیاں تو وہ ٹی وی میں دیکھا کرتی تھی۔ وہ بے یقینی کے ساتھ اپنے ہاتھوں کو اپنے گالوں کو چھو کر دیکھ رہی تھی۔ تھوڑی دیر پہلے وہ ان سب لڑکیوں پر رشک کر رہی تھی، اب میک اپ کر کے وہ ان سب سے اچھی لگ رہی تھی۔ اب اسے افراہیم کے ساتھ چلنے میں کوئی شرم نہیں آنی تھی۔ اسے ڈر تھا کہیں اسے اپنے آپ کی ہی نظر نہ لگ جائے۔ اس کے دل میں شدید خواہش پیدا ہوئی ایک بار افراہیم اسے دیکھ لے، تب اسے پتہ چلے گا اس کی بانی کتنی خوبصورت ہے، وہ تو نظریں ہی نہیں ہٹا سکے گا۔ تھوڑی دیر بعد اس لڑکی نے آ کر اطلاع دی کہ اس کا شوہر آ چکا ہے۔ وہ آرام سے چلتے ہوئے باہر آئی تو افراہیم اسے دیکھ کر جیسے سانس لینا بھول گیا۔ وہ یک ٹک اسے دیکھے جا رہا تھا۔ اس کی دھڑکن کی رفتار بے ترتیب ہونے لگی تھی۔ اس نے بھی شرما کر نگاہیں نیچے کر رکھی تھیں۔ بہت دیر بعد وہ خود کو سنبھالنے میں کامیاب ہوا۔ چلیں، اس نے اپنے قدم آگے بڑھائے۔ وہ اس کے ساتھ چلتی ہوئی کوئی شرم محسوس نہیں کر رہی تھی۔ نائس کپل، پیچھے سے ایک لڑکی کی آواز آئی۔ اس کی بات کا مطلب تو وہ نہ سمجھ سکی، البتہ افراہیم نے مسکراتے ہوئے اسے کچھ جواب دیا۔ وہ ڈرائیونگ سیٹ پہ آ کر بیٹھ گیا۔ وہ بھی بیٹھ چکی تھی۔ اس نے کار اسٹارٹ کر کے گھر کے راستے کی طرف موڑ دی۔ وہ بار بار بیک مرر سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اسے دیکھ کر اس کا دل ہی نہیں بھر رہا تھا۔ آج وہ اتنی خوبصورت جو لگ رہی تھی۔ کیا یار دماغ خراب ہے، اس دیہاتی جاہل کو کیوں گھور گھور کر دیکھ رہے ہو؟ مانا کہ وہ خوبصورت ہے، لیکن خوبصورتی ہی تو سب کچھ نہیں ہوا کرتی۔ یہ لڑکی وہ نہیں ہے جس کے ساتھ تو نے اپنی پوری زندگی گزارنی ہے۔ جس لڑکی کو ٹی وی آن کرنا ہی نہیں آتا ہو تو اس کے ساتھ کیسے زندگی رہ سکتا ہوں؟ یہ صرف ایک سمجھوتا ہے بس، اور کچھ نہیں۔ اس نے خود کو ملامت کی، لیکن یہ سب سوچنے کے باوجود بھی وہ بار بار بیک ویو مرر سے اسے دیکھتا رہا، جبکہ وہ اس سے بے نیاز سڑک پہ چلتی گاڑیوں کو دیکھتی رہی۔ گھر پہنچ کر وہ سیدھا کچن میں گھس گئی۔ جو تھوڑا بہت کام باقی رہ گیا تھا وہ کرنے، مہمان کے آنے کا بھی وقت ہو رہا تھا۔ کچن سے مطمئن ہو کر وہ نکلنے کے بعد وہ ڈائننگ ٹیبل پہ آئی۔ وہاں کی صفائی کے ساتھ ساتھ اس نے پھول بھی ٹیبل پہ رکھ دیے۔ اگر اس سے زیادہ نہیں بھی معلوم تھا تو اپنے اندازے کے مطابق کچھ نہ کچھ تو وہ کر ہی رہی تھی۔ اس نے ایک سرسری سی نگاہ صوفے پہ بیٹھے افراہیم پہ ڈالی۔ وہ تھکے ہوئے لگ رہے تھے۔ وہ کچھ سوچ کر کچن میں گئی اور گرما گرم تازہ چائے بنا کر اس کے پاس ٹیبل پہ جا کر رکھ دی۔ چائے رکھنے کی آواز پہ اس نے اپنی بند آنکھیں کھولی۔ اس کا اس وقت چائے پینے کا موڈ لگ رہا تھا، لیکن یہ بات اسے کیسے پتہ چلی، اس بات پہ وہ تھوڑا حیران ضرور تھا۔ کچھ ہی دیر میں اس کے آفس کے سارے دوست آ گئے۔ وہ سب سے گرم جوشی سے ملا اور ساتھ ہی ساتھ اپنی نئی نویلی دلہن صاحبہ کو بھی دیکھ رہا تھا، کہیں وہ کوئی غلطی نہ کر دے۔ وہ اس کی نصیحت کے مطابق صرف سلام دعا کی حد تک ہی بات کر رہی تھی۔ سارے مہمان میں جو 3 اسٹائلش لڑکیاں تھیں وہ بڑے اچھے طریقے سے اس کا جائزہ لے رہی تھیں، یا پھر شاید یہ دیکھ رہی تھیں کہ اس میں ایسی کیا بات ہے جو افراہیم صاحب نے ہم جیسی لڑکیوں کو نظر انداز کر دیا۔ ارے یار، کمال کی بیوی ڈھونڈ کر لائے ہو، کون سے حسین وادی سے پکڑ کے لائے ہو اس پری کو؟ اس کے ایک دوست نے جو کچھ زیادہ ہی شوخ مزاج کا تھا، اس نے کمنٹ پاس کیا، اور آواز اس کی اتنی اونچی تھی کہ ذرا فاصلے پہ کھڑی لڑکیوں کو بھی سنائی دیا اور سب کہکے لگانے لگیں۔ وہ اپنی تعریف پہ جھیپ گئی۔ ارے اس محترمہ کو دیکھو کیسے دیہاتی لڑکیوں کی طرح شرما رہی ہے۔ اس کے پاس کھڑی ایک لڑکی بولی۔ اسے ڈر لگنے لگا اس کے سارے دوستوں میں سے کوئی یہ نہ جان لے اس کی بیوی ایک ان پڑھ دیہاتی ہے۔ اچھا، یہ باتیں تو ہوتی رہیں گی، پہلے کچھ پیٹ پوجا ہو جائے۔ افراہیم نے سوالیہ نگاہوں سے سب کے چہرے پہ ڈالی، جن کا جواب مثبت تھا۔ ارے یار افراہیم، یقین نہیں آتا شہر میں رہ کر تمہاری بیوی اتنا اچھا کھانا بناتی ہے۔ اس کے ایک دوست نے کھانا کھاتے ہوئے تبصرہ کیا۔ وہ تو اس کے ہاتھ کی بنی کھانوں کا ذائقہ اچھے سے جانتا تھا، لیکن اس کے دوست پہلی بار کھا رہے تھے۔ پہلی بار تو اسے بھی حیرت ہوئی بریانی کھا کر، کیونکہ اتنا ذائقہ دار بریانی اس نے کبھی نہیں کھائی۔ ہائے، ایک ہماری بیویاں ہیں جنہیں میک اپ سے فرصت ہی نہیں ملتی، دوسرے دوست نے دہائی دی، جبکہ وہ دوستوں کی گفتگو سے زیادہ اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ لڑکیاں سرگوشی میں پتہ نہیں کریت کر اس سے کیا پوچھ رہی تھیں، جبکہ وہ بول کم اور سن زیادہ رہی تھی۔ یہ مشورہ بھی خود اس نے ہی اسے دیا تھا۔ بھابھی، مجھے اس ٹیسٹی بریانی کی ریسیپی ضرور دے دیجیے گا۔
جاتے وقت وہ حیرانی سے اپنے مخاطب کو دیکھ رہی تھی۔ وہ سمجھ نہیں سکی وہ کون سی پیس مانگ رہا ہے۔ ہاں ہاں کیوں نہیں، ہماری مسز آپ کو بریانی بنانے کی ترکیب ضرور دے دے گی، ابراہیم نے بات سنبھالی کر کہا، اور وہ سمجھ گئی۔ اور کھانے کے دوران ایسے چھوٹے موٹے مسئلے پیدا ہوتے رہے جنہیں وہ بڑے آرام سے ایک خوبصورت انداز میں سنبھالتا رہا۔ کھانے کے بعد چائے کا دور چلا۔ سب لوگ ڈائننگ روم میں بیٹھ کر ہلکی پھلکی گفتگو کے ساتھ چائے کا بھی مزہ لے رہے تھے۔ وہ خاموش ضرور تھی لیکن اپنے کسی بھی اینگل سے اس نے ظاہر نہیں ہونے دیا کہ وہ ان سب پڑھی لکھی لڑکیوں سے مختلف ہے۔ وہ ایک چھوٹے گاؤں سے آئی ایک ان پڑھ لڑکی ہے، وہ بھی خاص طور پہ اس پہ نظریں جمائے بیٹھا تھا، حالانکہ اس کے ایک دوست نے اس کی یہ چوری پکڑ بھی لی۔ چلتا ہے، سب شروع کے دنوں میں ہم بھی ایسے ہی کیا کرتے تھے، ہم بھی اپنی بیگمات کو بے پناہ چاہتے تھے لیکن اب صرف پناہ چاہتے ہیں۔ وہ اس کے پاس صوفے پہ بیٹھا ہوا تھا، اس نے سرگوشی کے انداز میں کہا۔ اس نے کوئی اور نہیں سن سکا۔ وہ بظاہر مسکرا دیا۔ مہمانوں کے چلے جانے کے بعد وہ کچن میں چلی آئی۔ بہت کام باقی پڑا تھا، اس نے سارے برتن سمیٹے اور کچن میں بکھری چیزیں سمیٹنے لگی۔ وہ باہر ٹی وی پہ بیٹھا بنا دلچسپی سے چینل تبدیل کر رہا تھا۔ اس نے محسوس کیا کہ اس کی نگاہیں ٹی وی پہ بالکل نہیں ہیں، پتہ نہیں کہاں ہیں۔ وہ کئی مرتبہ کچن میں بھی جھانک کر دیکھ چکا تھا، وہاں سے برتن کھٹکنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ شکر ہے دادی کی بہو نے اس کے دوستوں کے سامنے کچھ تو لاج رکھی، نہیں تو وہ تو بہت ڈر رہا تھا، پتہ نہیں کیا ہوگا، کیسی حرکتیں کرے گی۔ وہاں اچانک اس کے دوست نے نئی شادی کی خوشی میں اس سے ٹریٹ کی فرمائش کر دی اور اس نے پتہ نہیں کیسے ہاں کر دی۔ وہ ٹی وی دیکھ کر بیزار ہو چکا تھا۔ اس کے قدم بے اختیار سی کیفیت میں کچن کی طرف بڑھنے لگے۔ اسے کچن کے دروازے پہ دیکھ کر اس نے برتن دھو نہ روک کر غور سے اسے دیکھا۔ کچھ چاہیے تھا آپ کو؟ اس نے اس لڑکی کی آواز سنی۔ وہ ہاں یا نہ کچھ نہیں بول سکا۔ کیا بولتا؟ اسے خود بھی نہیں پتا تھا وہ کچن میں کیوں چلا آیا۔ وہ ابھی تو ٹی وی دیکھ رہا تھا، پھر جانے کیا سوچ کر وہ کچن میں چلا آیا۔ وہ ذہنی طور پہ غائب تھا کہیں۔ بعض اوقات انسان کو اپنے ذہن پہ بھی اختیار نہیں رہتا۔ اس نے ایک نظر اس لڑکی کو دیکھا جو شاید اس کی کسی جواب کے منتظر تھی۔ جواب تو اس کے خود کے پاس بھی نہیں تھا، تو کیا جواب دیتا؟ وہ کچن سے باہر نکل کر اپنے کمرے کی طرف چلے گیا۔ بڑی دیر کے بعد وہ کچن کے کاموں سے فارغ ہوئی تو تھکاوٹ کے ساتھ ساتھ آنکھیں نیند سے بھوجل ہونے لگیں۔ وہ کمرے میں چلی گئی۔ وہ ابھی تک جاگ رہا تھا، لیپ ٹاپ پہ کوئی کام کر رہا تھا شاید۔ وہ فرش پہ اپنا بستر بنانے لگی۔ اس کی نگاہیں وہ مسلسل خود پہ محسوس کر سکتی تھی۔ آپ کے لیے چائے لاؤں جی؟ نہیں، اس نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ آپ کچھ پریشان لگ رہے ہیں جی؟ پتہ نہیں کیا سوچ کر اس نے کہا، جبکہ وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ وہ کب سے اس کا چہرہ پڑھنے لگی۔ نہیں تو میں کیوں پریشان ہوں گا؟ اس نے نفی کی، لیکن دل کی بات کی نفی نہیں کر سکا۔ جب دادی یہاں نہیں ہوتی تو آپ کھانا ہوٹل سے لاتے ہو جی؟ نہیں، خود بناتا ہوں۔ اس کی نظریں لیپ ٹاپ پہ تھیں۔ آپ خود؟ اس نے بے یقینی سے پوچھا۔ ہاں کیوں؟ اس میں اتنا حیران ہونے والی کون سی بات ہے؟ جی وہ ہمارے گاؤں میں تو مرد کھانا نہیں بناتے، لیکن یہ گاؤں نہیں ہے، گاؤں اور شہر میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اب وہ کوفت میں مبتلا ہونے لگا۔ جی آپ نے اپنی ماں کو دیکھا ہے؟ ہاں، اس نے ایک لفظی جواب دیا اور وہ خاموش ہو گئی۔ اچھا تمہیں کھانا بنانا تمہاری ماں نے سکھایا ہے؟ پتہ نہیں کیا سوچ کر اس نے پہلی بار اس لڑکی سے سوال کیا۔ نہیں جی، ہم نے تو اپنی ممی کو دیکھا بھی نہیں، وہ ہمارے بچپن میں ہی گزر گئیں۔ کھانا بنانا تو ہم نے خود سیکھ لیا۔ آپ کو اچھا لگا ہمارے ہاتھ کا کھانا؟ ہاں ٹھیک ہی تھا، حالانکہ وہ اس کے کھانوں کا اسیر ہو چکا تھا۔ پھر اس نے کوئی اور سوال نہیں پوچھا۔ وہ چادر اوڑھ کر لیٹ گئی، وہ بھی لیپ ٹاپ رکھ کر لیٹ گیا۔ وہ چھٹی کا دن تھا، اس لیے اسے بیدار ہونے کی کوئی جلدی نہیں تھی۔ وہ 10 بجے تک سوتا رہا اور 10 بجے کے بعد جب اس کی نیند مکمل ہو چکی تھی تو وہ فریش ہونے واش روم چلا گیا۔ جب باہر نکلا تو اس کی بلیک کلر کی شرٹ بیڈ پہ پڑی تھی۔ مطلب آج اسے بلیک شرٹ پہننے کو کہا جا رہا تھا۔ اب وہ اسی کی استری شدہ کپڑے پہننے لگا۔
جب اس کے ہاتھ کی بنی چائے پی سکتا تھا، کھانا کھا سکتا تھا، تو کپڑے پہننے میں بھی کوئی حرج نہیں تھا۔ لیکن ایک بات اسے اب تک سمجھ نہیں آئی، اس لڑکی کو کیسے پتہ چل جاتا کہ وہ کس ٹائم بیدار ہوا ہے، اور اسی وقت وہ شرٹ بستر پر لا رکھ دیتی تھی، یا پھر جب اس کے سر میں درد ہوتا یا پھر چائے پینے کا موڈ ہوتا تو بنا کہے وہ اس کے لیے چائے بنا کر لاتی تھی۔ حالانکہ اس نے روایتی شوہروں والا ایسا کوئی حکم بھی نہیں سنایا، لیکن وہ خود بنا کہے اس کے سارے کام کرتی۔ وہ روایتی بیویوں والے سارے فرض نبھا رہی تھی، لیکن اس سب کے باوجود بھی وہ اسے قبول نہیں کر سکتا تھا۔ اس میں وہ اعتماد اور وہ شعور ہی نہیں ہے جو اسے ایک بیوی میں چاہیے تھا۔ وہ خوبصورت ہے، لیکن خوبصورتی ہی تو سب کچھ نہیں ہوا کرتی، اور نہ ہی صرف خوبصورتی کے ساتھ پوری زندگی گزاری جاتی ہے۔ ہر انسان کی طرح اسے بھی حسن متاثر کرتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ ایک انسان کو خوبصورت بنانے کے لیے صرف حسن ہی کافی ہو۔ حسن کے علاوہ وہ بھی کئی اور چیزیں انسان کو خوبصورت بناتی ہیں۔ کنگھی کر کر وہ نیچے چلا گیا، تب تک وہ ناشتہ لگا چکی تھی۔ ناشتہ کر کے یوں ہی لان میں اخبار لے کر بیٹھ گیا۔ چھٹی کا دن تھا، اس لیے ذہن بالکل فریش تھا۔ ویسے اسے اخبار پڑھنے کی عادت تو نہیں تھی، لیکن یوں ہی ٹائم پاس کے انداز میں وہ اخبار کے ہیڈ لائنز پہ نظریں دوڑانے لگا۔ چھٹی کے دن اس کی کوئی خاص مصروفیات نہیں ہوا کرتی تھی۔ وہ ہمیشہ چھٹی کا دن گھر پہ ہی گزارتا۔ عام نوجوانوں کی طرح کوئی خاص دوستی بھی نہیں تھی اس کی۔ اس نے اپنا سارا وقت، سارے خواب اپنے ہونے والے جیون ساتھی کے لیے سمیٹ رکھے تھے، لیکن اس کے خواب ریزہ ریزہ ہو چکے تھے۔ دادی کے آنے میں بھی ایک ہفتہ باقی تھا۔ اچانک اخبار پڑھتے پڑھتے اسے احساس ہوا کوئی اسے دیکھ رہا ہے۔ اس نے نگاہ اٹھا کر دائیں بائیں جانب دیکھا، لیکن اسے کوئی نظر نہیں آیا۔ وہ ایک بار پھر اخبار پڑھنے لگا، لیکن کچھ لمحے بعد اسے پھر احساس ہوا جیسے کوئی اسے مسلسل دیکھ رہا ہے۔ اب کی بار اس نے دائیں بائیں دیکھا اور پھر سامنے، تو اسے پتہ چلا کہ وہ لڑکی کچن کی کھڑکی جو باہر لان کی طرف کھلتی ہے، اس سے چپکے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ اس کی چوری پکڑ چکا تھا۔ وہ اسے دیکھ کر وہ کھڑکی سے غائب ہو گئی۔ اسے کچھ عجیب لگا۔ 2 دن پہلے جب صبح کے وقت وہ گہری نیند میں سو رہا تھا، اچانک ایک آواز سے اس کی آنکھ کھلی۔ تب اس نے دیکھا وہ لڑکی ہاتھ باندھ کر اسے بڑے غور سے دیکھ رہی ہے۔ اسے حیرت کا جھٹکا لگا، پھر اس نے چادر اوڑھ لی اور چادر کے اندر سے آنکھیں کھول کر اس لڑکی کو دیکھنے لگا جو مسلسل اسے دیکھے جا رہی تھی۔ اسے نہیں پتا تھا وہ بھی اسے دیکھ رہا ہے۔ اگر اسے پتا ہوتا تو شاید گڑبڑا کر باہر نکل جاتی۔ اس صبح وہ کافی دیر تک اس کے بارے میں سوچتا رہا، اور آج ایک بار پھر وہ اسے مسلسل گھور رہی تھی۔ کیا وہ ہمیشہ اسے ایسے ہی گھور کر دیکھتی ہے جب وہ چائے پی رہا ہوتا یا وہ کھانا کھا رہا ہوتا ہے؟ لیکن کیوں؟ وہ اپنے دماغ کی حالت سمجھنے سے قاصر تھا، مگر اس نے خود میں نئی تبدیلی یہ محسوس کی کہ وہ اخبار بالکل بھی نہیں پڑھ رہا تھا۔ پتہ نہیں کیوں وہ پھر سے اپنی توجہ اخبار پہ نہیں مرکوز کر سکا۔ وہ انہی سوچوں میں الجھا بیٹھا تھا کہ وہ اس کے بالکل قریب آئی، اس کے کپڑوں سے اٹھنے والی خوشبو اپنے بالکل پاس محسوس کر سکتا تھا، اور خوشبو بھی اتنا لگا کر آئی تھی جیسے نہا آئی ہو محترمہ، اور خوشبو کے ساتھ ساتھ کپڑے بھی اس نے ہمیشہ سے بہتر پہن رکھے تھے۔ وہ چائے لائی تھی اپنے ساتھ جو اس نے ٹیبل پر رکھ دی۔ وہ حد سے زیادہ مسکرا رہی تھی۔ اس نے بغور اس کی طرف دیکھا۔ اسے لگا جیسے وہ اس سے کچھ کہنا چاہتی ہو۔ کچھ چاہیے؟ اس نے پوچھا۔ نہیں، وہ اچانک سے خاموش ہو گئی۔ اس نے چائے اٹھا کر پینا شروع کر دی، لیکن محترمہ ایک جن کی طرح اس کے سر پہ چپکی ہوئی تھی۔ وہ جی ہم باہر چلیں؟ وہ دل کی بات زبان تک لے آئی۔ اس نے چائے واپس ٹیبل پر رکھ دی اور حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ کہاں باہر؟ جی وہ موسم اچھا ہے، ہم نے سوچا باہر چلیں گے جیسے فلموں میں ہیرو ہیروئن جاتے ہیں۔ اس نے شرما کر اپنی لمبی چوٹی ہاتھوں میں لے کر کہا۔ اوہو، تو کیسی خوش فہمیاں ہیں محترمہ کو، میں تو ہیرو لگتا ہی ہوں، پتہ نہیں خود کو کس فلم کی ہیروئن سمجھ رہی ہیں۔ اس نے چائے کا گھونٹ بھرتے ہوئے سوچا۔ نہیں، میں ذرا مصروف ہوں، اس نے رخائی سے جواب دیا، اور پھر اس نے اس لڑکی کا چہرہ بجھتے ہوئے دیکھا جہاں تو تھوڑی دیر پہلے خوشی کے رنگ نظر آ رہے تھے، وہاں اب بالکل اداسی تھی۔ اس نے جان بوجھ کر نظریں چرائیں اور وہ بھاگتے ہوئے اندر چلی گئی۔
وہ جانتا تھا اب کچن میں کوئی نہ کوئی کونا پکڑ کر رونے کا شوق پورا کریں گی محترمہ۔ وہ کافی دیر تک وہیں لان میں بیٹھا رہا، پھر اندر آ کر ٹی وی کھول کر بیٹھ گیا اور ساتھ ہی ساتھ ادھر ادھر بھی نگاہیں دوڑانے لگا۔ وہ جسے دیکھنا چاہتا تھا وہ کہیں نظر نہ آئی اسے۔ کہاں گئی ہوگی؟ اس نے دل ہی دل میں سوچا، پھر پانی پینے کے بہانہ کر کے وہ کچن میں چلا گیا۔ وہاں بھی وہ اسے نظر نہیں آئی۔ کچھ سوچ کر وہ اپنے کمرے میں گیا، وہ وہاں بھی نہیں تھی۔ یوں ہی ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ ایک کمرے کے پاس سے گزر رہا تھا کہ اندر سسکیوں کی آواز سن کر اس کے قدم رک گئے۔ بے ساختہ وہ دروازے سے کان لگا کر سننے لگا۔ آپ ہمیشہ میرے ساتھ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ آپ اتنی بڑی دنیا، اتنے بڑے کائنات کے مالک ہیں، کیا آپ کی اتنی بڑی دنیا میں مجھے ایک چھوٹی خوشی بھی نہیں مل سکتی؟ آپ تو مالک ہیں نا، آپ جو چاہیں سب کر سکتے ہیں، آپ تو سب پہ اختیار رکھتے ہیں، تو پھر میرے ساتھ ہی ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ وہ روتے ہوئے اس سے نہیں بلکہ خدا سے شکوہ کر رہی تھی۔ میں نے ساری زندگی آپ کی عبادت کی ہے، ہمیشہ نماز پڑھی ہے، روزے رکھے ہیں، تو ان کا آپ مجھے یہ اجر دے رہے ہیں؟ آپ مجھے میری نیکیوں کا صلہ دے دیں، مجھے آپ سے جو چاہیے آپ مجھے وہ دے دیں، بھلے ہی آخرت میں میرے لیے کوئی حصہ نہ رکھیں، لیکن اس وقت مجھے اپنے دروازے سے خالی ہاتھ مت لوٹائیں۔ ہر انسان کی طرح وہ خدا سے اپنی نیکیوں کا اجر مانگ رہی تھی، خدا کو اپنی عبادت جتا رہی تھی، ایک چھوٹے بچے کی طرح اپنے دی ہوئی شے سے اسے واپس مانگ رہی تھی۔ یہ بھی بھول گئی وہ مالک ہے اور وہ خود اس کی ایک معمولی سی بندی۔ انسان بھی کیا چیز ہے، بڑے شوق سے عبادت کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے اور ضرورت پڑنے پہ اپنی ہی عبادت کا حساب مانگنے بیٹھ جاتا ہے۔ پتہ نہیں وہ کیا مانگ رہی تھی، آخر ایسی کون سی چیز تھی جو وہ خدا سے اتنا گڑ گڑا کر مانگ رہی تھی؟ وہ دروازے سے ہٹ کر واپس صوفے پہ آ کر بیٹھ گیا، پتہ نہیں کیوں، لیکن اسے اس لڑکی کا رونا اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ اب اسے اپنے لہجے پہ پچھتاوا سا ہونے لگا۔ آخر کیوں نہیں اس نے بات مانی اس کی؟ کیا ہو جاتا اگر وہ اس کے ساتھ باہر چلا جاتا؟ ویسے بھی وہ کون سا اس کے جیون بھر کی ساتھی ہے، کچھ دنوں کے لیے ہی تو ہے اس گھر میں۔ ایک بات تو وہ شروع سے اپنے ذہن میں بٹھا چکا تھا کہ دادی کے آتے ہی وہ انہیں ان کا لایا ہوا یہ تحفہ واپس کرے گا، اس لیے ہمیشہ اسے دیکھ کر یہی خیال آتا کہ وہ اس گھر میں مستقل طور پر نہیں ہے اور نہ ہی یہ وہ لڑکی ہے جس کے ساتھ وہ اپنی ساری زندگی گزار سکتا ہے۔ لیکن اتنے عرصے میں پہلی بار یہ بات سوچتے ہوئے وہ کچھ عجیب احساسات سے دوچار ہوا، کچھ ایسے جذبات جنہیں وہ کوئی نام نہیں دے پا رہا تھا۔ کبھی کبھی انسان کچھ اضطراب میں ایک ٹینشن میں ہوتا ہے، لیکن وہ اس ٹینشن کی وجہ نہیں سمجھ پاتا، مگر آگے چل کر حالات اسے ہر بات سے آگاہ کر دیتے ہیں۔ وہ اب سیڑھیاں اتر کر نیچے آ رہی تھی۔ اس نے غور سے اس کا چہرہ دیکھا، جہاں کوئی آنسو، کوئی پریشانی نہیں نظر آ رہی تھی۔ مطلب وہ لڑکی اپنی کمزوری اس پہ ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی۔ سنو، وہ جب کچن کی طرف جانے لگی تو اس نے آواز دے کر اسے روکا۔ آج کھانا مت بنانا، ہم باہر جا کر کھانا کھائیں گے۔ جی ہم بھی؟ اس نے بے یقینی سے پوچھا۔ ہاں ہم، مطلب ہم دونوں۔ اوکے، وہ مسکرا دی۔ اور ہاں، کپڑے بھی اچھے پہن لینا۔ اگر اس طرح وہ اس کے ساتھ جائے گی تو سبھی ہنس ہنس کر اس کا مذاق اڑائیں گے۔ جی، وہ مسکراتے ہوئے کمرے میں چلی گئی۔ پتہ نہیں کیوں، لیکن اب وہ بھی پرسکون ہو چکا تھا۔ وہ اپنی زندگی میں یہی تو چاہتا تھا، لیکن اس طرح ہرگز نہیں۔ وہ اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑ کر سڑک پہ پیدل چلنا چاہتا تھا، ہوٹلوں میں کھانا چاہتا تھا۔ اس نے تصور میں اپنے لیے ایک الگ ہی بیوی کی خواہش کی تھی، اس قسم کی نہیں۔ وہ دونوں 2 بجے ہی گھر سے روانہ ہو گئے تھے اور 3 گھنٹے بعد ہی لوٹے۔ وہ چونکہ تھک چکا تھا، اس لیے تھوڑا آرام کرنے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اس دن وہ اس کے کپڑے استری کرنے لگی تھی جب اچانک اسے یاد آیا کہ وہ دودھ کی دیگچی چولہے پر رکھ آئی ہے، اب وہ ابلنے والا ہوگا۔ وہ بھاگتی ہوئی کچن میں گئی، چولہے کا بٹن بند کیا اور دودھ اتار کر سائڈ پر رکھ دیا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے کمرے تک آئی۔ کمرے سے عجیب سی بدبو کا احساس ہوا۔ اس نے استری کی طرف دیکھا اور یہ دیکھ کر جیسے اس پہ آسمان گر گیا، وہ شرٹ جل چکی تھی۔ وہ بھاگتے ہوئے استری تک گئی، اس نے اپنے ماتھے پہ زور سے ہاتھ مارا۔ یہ کیا کر دیا میں نے؟ یہ تو ان کی پسندیدہ شرٹ تھی، اب کیا ہوگا؟ اللہ، اب تو وہ بہت غصہ کریں گے، کیا کہوں گی ان سے؟ کیسے بتاؤں گی؟ وہ تو پہلے بھی بہت ناراض رہتے ہیں، اب انہیں اس شرٹ کا پتہ چلے گا تو وہ اور بھی ناراض ہوں گی۔
وہ آفس سے واپس آ گیا لیکن وہ اسے شرٹ کے بارے میں نہ بتا سکی۔ کھانے کے وقت بھی اس کی ہمت نہیں ہوئی، رات کے سوتے وقت بھی وہ اسے بتانا چاہتی تھی لیکن ہمت ہی نہیں پیدا ہو رہی تھی۔ وہ اس کی عجیب غیر معمولی تبدیلی کو نوٹ کر رہا تھا، پتہ نہیں کہاں گم تھی، کس ٹینشن میں تھی۔ جب سے وہ آفس سے آیا تھا وہ اسے کافی پریشانی میں مبتلا لگی۔ کھانے کے دوران بھی اس نے جگ کے ساتھ گلاس نہیں رکھا اور چائے میں بھی چینی کی جگہ نمک ڈال کر آ گئی۔ اس نے تو اسے کچھ نہیں کہا لیکن وہ کچھ نیا پن محسوس ضرور کر رہا تھا، لیکن وہ خود بتا نہیں رہی تھی اور وہ تو اسے زندگی بھر نہ پوچھتا۔ صبح جب وہ ناشتہ کر کے آفس جانے لگا تو اسے پیچھے سے آواز دے کر اس نے روک دیا۔ پیچھے سے آواز دینا ضروری تھا محترمہ؟ اب بتاؤ کیا کام ہے؟ وہ خاموش نگاہیں جھکا کر کھڑی تھی، شاید کچھ بول نہیں پا رہی تھی۔ اب آپ کچھ بولیں گی یا میں بیٹھ کر آپ کے بولنے کا انتظار کروں؟ ویسے بھی مجھے آفس جانے میں تو بالکل بھی دیر نہیں ہو رہی۔ وہ طنز کے تیر چلا رہا تھا۔ جی وہ آپ سے ایک بات کہنا چاہتی ہوں، اس نے ہونٹوں پہ زبان پھیر کر کہا۔ جی ہم وہی سننے کے لیے تو کھڑے ہیں محترمہ۔ وہ غلطی سے آپ کی شرٹ استری کرتے ہوئے جل گئی، یہ کہہ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی، اور وہ پتہ نہیں کیا کیا سوچ چکا تھا کل سے، اور اب پتہ نہیں رو کیوں رہی تھی۔ اوکے کوئی بات نہیں، لیکن وہ آپ کی پسندیدہ شرٹ تھی جی، وہ نیلی والی۔ اس نے اپنی مسکراہٹ چھپائی۔ کہہ دیا نا کوئی بات نہیں، اب اگر مگرمچھ کی طرح آنسو مت بہاؤ۔ اسے اس کے آنسو سے تکلیف ہونے لگی تھی۔ وہ جانے کے لیے دروازے کی طرف مڑا، پھر کچھ سوچ کر واپس اس کے پاس آیا۔ تم تو آسانی سے بات مجھ سے چھپا سکتی تھی، اتنے سارے شرٹس میں سے میں اپنی ہر شرٹ کا تو حساب نہیں رکھتا، پھر تم نے اپنی غلطی کیوں بتائی؟ آپ سے جھوٹ بول سکتی ہوں، خدا سے تو نہیں۔ وہ تو سب جانتا ہے، آپ سے جھوٹ بول کر میں بچ جاؤں گی تو خدا سے کیسے جھوٹ بول سکتی ہوں؟ وہ تو سب جانتا ہے نا۔ اسے حیرت کا جھٹکا لگا، پتہ نہیں کتنی پاگل لڑکی تھی، ایسی لڑکیاں بھی دنیا میں ہوتی ہیں۔ وہ سارا راستہ اس کے بارے میں سوچتا رہا۔ اس رات وہ اپنے بستر پہ یوں ہی لیٹا تھا جب وہ اس کے کمرے میں آئی۔ اس کے ہاتھوں میں دودھ کا ایک گلاس تھا۔ وہ ہمیشہ رات کو سونے سے پہلے اس کے لیے دودھ لانا نہیں بھولتی تھی۔ وہ ایک مشرقی بیوی کے روپ میں بالکل پوری اترتی تھی۔ کبھی کبھی وہ اس لڑکی کو بالکل بھی نہیں سمجھ پاتا تھا۔ وہ اس سے جتنی بدتمیزی سے بات کرتا یا کبھی کبھی غصے سے بات کرتا تو وہ جواباً خاموش ہو جاتی۔ دوسری بیویوں کی طرح لڑتی جھگڑتے بالکل بھی نہیں تھی، لڑنا تو دور کی بات، وہ کبھی اپنی صفائی پیش نہیں کرتی تھی۔ اور وہ اپنے دوستوں کی جب شکایتیں سنتا جو اپنی بیویوں کے بارے میں کرتے تو حیران ہو جاتا کہ کون سی بیوی صحیح قسم کی ہے، ایک ان پڑھ جاہل گاؤں کی لڑکی یا وہ پڑھی لکھی ماڈرن لڑکیاں جو اپنے شوہر پہ حکومت کرتی تھیں، نہ کھانا بنانا، نہ بچوں کو سنبھالنا، ہر وقت میک اپ سے لدے رہنا، ہنس ہنس کے ہر مرد سے بات کرنا۔ اسے اس قسم کی عورتیں کچھ عجیب لگتیں، لیکن وہ اپنی زندگی میں ایک بہت مختلف لڑکی دیکھ رہا تھا، ایک ایسی لڑکی جو اس نے آج تک کبھی نہیں دیکھی تھی۔ ایک وہ بیویاں تھیں جو شوہر کی ہر بات پہ اعتراض کرتی تھیں، اور ایک یہ ہے، اگر اس سے کہا جائے کہ رات سفید ہے تو یہ اپنے شوہر کی ہاں میں ہاں ہی ملائے گی۔ یہ لڑکی تو اپنے شوہر کو مزاجی خدا سمجھتی تھی، ہر بات ماننے والی، ہر کام کرنے والی۔ ایک بار اس کے آفس کے ایک دوست نے اس سے پوچھا تھا اسے کس قسم کی بیوی چاہیے، وہ کوئی جواب نہیں دے سکا۔ اسے اب تک نہیں معلوم تھا کہ بیویوں کی بھی قسم ہوتی ہے۔ اس نے دودھ کا گلاس اس کے ہاتھوں میں تھما دیا، دودھ پیتے ہوئے اسے مسلسل اپنی نگاہوں کے حصار میں لیے ہوا تھا، اور وہ نگاہیں جھکائے کھڑی تھی۔ کتنی عجیب لڑکی تھی، کسی اور تو کیا شوہر سے نگاہیں ملاتے ہوئے بھی شرماتی تھی۔ وہ پہلی بار اس کی اس ادا سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ اس لڑکی کے ساتھ رہتے ہوئے اسے 20 دن ہو چکے تھے، اور ان 20 دنوں میں اس نے نوٹ کیا کہ وہ لڑکی جھوٹ کبھی نہیں بولتی، بنا مقصد بنا مطلب کوئی بات نہیں کرتی، نماز پابندی سے ادا کرتی ہے، اور کئی بار اس نے صبح صبح سے قرآن پاک کی تلاوت کرتے بھی سنا۔ وہ اب نیچے فرش پہ اپنا بستر ڈال کر سو رہی تھی۔ اس نے کبھی نہیں کہا کہ میرا حق ادا کرو، بیڈ پہ سونا میرا حق ہے۔ وہ ہمیشہ رات کو سونے سے پہلے کوئی نہ کوئی عجیب سا ٹاپک پکڑ کر اس پہ مختلف سوالات کرتی تھی۔ وہ بس ہوں ہاں میں، یا کبھی کبھی تو اسے غصے سے بھی جھڑک دیتا تھا، مگر وہ کبھی اس کے غصے پہ ناراض نہیں ہوتی تھی، کوئی شکوہ نہیں کرتی تھی۔ لیکن آج وہ خاموشی سے
सोने के लिए लेट रही थी। उसे हमेशा रात को उस लड़की की बातें बहुत बुरी लगती, लेकिन अजीब बात तो ये थी कि अगर वो लड़की बात न करती तो वो उलझन का शिकार हो जाता। और आज भी जब वो बिना कोई बात किए सो रही थी तो उसे एक अजीब कर्ब का एहसास हुआ। सो रही हो तुम? पहली बार उसने खुद से मुखातिब किया। जी कुछ चाहिए था आपको? वो एकदम चाको चौबंद होकर खड़ी हो गई। वो उस तरह जल्दबाजी में उसे खड़े होने पे हंस दिया। नहीं, तुम हमेशा यही कपड़े ही क्यों पहनती हो? उसने बात शुरू करने के लिए अजीब व गरीब सवाल किया। उसने गौर से अपने कपड़े को देखा जो सादा लॉन के कपड़े थे। जी वो बाकी मैले थे, वो इसलिए। उसने हैरान होकर जवाब दिया। कितने जोड़े हैं तुम्हारे पास? जी 5। उसने सादगी से जवाब दिया, जबकि वो हैरान हुआ जिस लड़की का शौहर लाखों के हिसाब से तनख्वाह लेता हो उसकी बीवी के पास सिर्फ 5 सादा लॉन के कपड़े हैं। ये बात उसे बहुत अजीब लगी। उसके खुद के हज़ारों कपड़े थे और उसने भी कभी कुछ नहीं मांगा। उसके पास कपड़े, जूते, जो भी चीज़ नहीं होती थी उसने अपने लिए उससे कभी कुछ नहीं मांगा। क्यों नहीं मांगा? उसे मांगना चाहिए था, ये उसका हक था, वो उसका शौहर था। तुमने पहले क्यों नहीं बताया? वो दुख से पूछ रहा था, जबकि वो नज़रें झुका गई जैसे उसने बहुत बड़ी गलती कर दी हो। अच्छा ठीक है, हम कल को चलेंगे शॉपिंग पे, फिर ले लेना अपने लिए कपड़े और भी तुम्हें जो कुछ चाहिए वो भी। ओके जी। अच्छा अब सो जाओ। वो सोने के लिए लेट गया। उसने लैंप ऑफ कर दिया। अब उसे भी अच्छी नींद आती। वो साबका तजुर्बा से नतीजा अखज़ कर चुका था कि जब भी वो लड़की उससे बात नहीं करती उससे नींद बड़ी देर से आती थी। रात तकरीबन गुजर चुकी थी। दूर से कहीं मौज़िन की आवाज़ आ रही थी। उसने सोते सोते महसूस किया उसके माथे पे हाथ रखे हुए वो करंट खाकर उठ गया। उसके बिल्कुल पास खड़ी थी। उसे उठता देखकर वो घबरा गई। उसे इतनी सुबह सुबह उसका छूना बहुत बुरा लगा। गुस्से की शदीद लहर उसके जिस्म में पैदा हो गई। पूरा जिस्म जैसे जलने लगा। वो कम्बल को परे धकेल कर बिल्कुल उसके बराबर खड़ा हो गया। वो सहमे हुए निगाहें नीचे झुका कर खड़ी थी। उसके दिल में उस वक्त आग लगी हुई थी। उसे नहीं पता था उसे इतना गुस्सा क्यों आ रहा है, लेकिन वो मज़ीद अपने गुस्से पे काबू नहीं रख सका। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? क्या समझती हो तुम खुद को? और क्या सोच कर तुमने मुझे हाथ लगाया? मैंने तुम्हें बताया था ना, मैं तुम्हें बीवी का दर्जा कभी नहीं दे सकता। तो ज़बरदस्ती मेरी ज़िंदगी में घुसने की कोशिश मत करो। और ना तो मैं तुम्हें कभी कबूल कर सकता हूँ और ना कभी करूँगा। इसलिए रिवायती बीवियों वाली हरकतें करना बंद कर दो। वो चिल्ला चिल्ला कर बात कर रहा था। अंदर के लावे को बाहर आने का रास्ता मिल चुका था। उसका पारा एकदम चढ़ चुका था। वो बदसतूर सर नीचे किए हुए खड़ी थी। उसने महसूस किया उसकी आंखों से आंसू गिर रहे हैं। गेट आउट! उसने चिल्ला कर कहा। फिर उसे याद आया वो जाहिल गंवार लड़की इंग्लिश नहीं समझ सकती, इसलिए उसने उसका हाथ पकड़कर उसे ज़बरदस्ती अपनी कमरे से बाहर निकाला और कुंडी लगाकर बेड पे बैठ गया। उसका खून खौलने लगा था। काफ़ी देर बाद वो जब खुद को नॉर्मल करने में थोड़ा कामयाब हुआ तो दोबारा बिस्तर पर लेट गया। फिर जाने कब उसकी आँख लग गई। छुट्टी का दिन था, इसलिए उसे बेदार होने की कोई जल्दी नहीं थी, लेकिन 10 बजे अलार्म ने अपने होने का एहसास दिलाया। वो उठकर वॉशरूम में घुस गया। सर में हल्के दर्द का भी एहसास हुआ। सुबह 6 बजे वाला वाक़या भी उसके जहन में ताज़ा था। वो नहाकर जब बाहर निकला तो छिटक गया। उसकी शर्ट बेड पे आज नहीं पड़ी हुई थी। ऐसा पहली मर्तबा हुआ था कि वो नहाकर निकला हुआ और बेड पे शर्ट ना हो। उसे कुछ अजीब लगा। उसने अलमारी से एक शर्ट निकाल कर पहन ली और नाश्ते के लिए नीचे चला गया। नाश्ते के दौरान दूसरी हैरत उसे तब हुई जब उसने टेबल पर नाश्ता नज़र नहीं आया। ये भी पहली मर्तबा हुआ था, वरना वो हमेशा उसके जागते ही मेज़ पे नाश्ता सजा दिया करती थी। तो इसका मतलब वो नाराज़ है। उसने सोचा, नाराज़ है तो होती रहे, मैंने क्या किया? तूने अच्छा भी तो नहीं किया। कितनी बुरी तरह से पेश आए उसके दिल से आवाज़ आई। वो किचन में चला गया और ख़ुद अपने लिए नाश्ता बनाने लगा। फिर उसे एकदम महसूस हुआ उसे नाश्ता बनाने में कोई दिलचस्पी नहीं है। इतने दिनों से वो उसके हाथ का नाश्ता खा रहा था, खुद खाना बनाने की तो उसकी आदत ही छूट गई। वो बिना नाश्ता बनाए किचन से बाहर निकल आया। वो यूं ही सोफे पे ढेर हो गया। एक सोच जो पहली बार उसके जहन में आई, वो कहाँ गई, ये सोच कर वो खड़ा हो गया और घर के कमरों में उसे तलाश करने लगा, लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिली।
اس کی ٹینشن میں مزید اضافہ ہوا۔ وہ ایسے تڑپنے لگا جیسے مچھلی کو پانی سے باہر نکال دیا جائے۔ کہاں چلے گئی؟ وہ سیڑھیاں اترتے ہوئے سوچ رہا تھا۔ جہاں چلے گئی چلے گئی، اس سے کیا؟ وہ بھی کہاں اسے اس گھر میں چاہتا تھا؟ اچھا ہوا خود چلی گئی، ویسے بھی کسی نہ کسی دن تو اسے جانا ہی تھا نا۔ نہیں، وہ ہمیشہ یہی چاہتا تھا وہ چلی جائے، لیکن آج جب وہ چلی گئی تو وہ اس طرح پریشان کیوں تھا؟ وہ خوش کیوں نہیں تھا؟ جبکہ اصولاً تو اسے بہت خوش ہونا چاہیے تھا۔ کیا وہ اس کے لیے پریشان ہے کہ جب دادی واپس آئیں گی تو اسے کیا جواب دے گا؟ تو انہیں کیا جواب دے گا؟ نہیں، دل سے فوراً آواز آئی۔ وہ دادی کے لیے نہیں، خود اپنے لیے پریشان تھا۔ مگر کیوں؟ اس نے دل سے پوچھا۔ کیونکہ تم اس سے پیار کرنے لگے ہو۔ دل نے ایک عجیب انکشاف کر دیا۔ وہ گمسم ہو گیا۔ یہ کیا کہہ رہا تھا دل؟ وہ اس سے پیار کیسے کر سکتا ہے؟ وہ تو اسے نفرت کرتا تھا، شدید نفرت۔ نہیں، دل جھوٹ بول رہا ہے۔ اس نے دل کو جھٹلانے کی کوشش کی، مگر وہ ایسا نہیں کر سکا کیونکہ دل جھوٹ نہیں سچ بول رہا تھا۔ ہاں، میں اس سے پیار کرتا ہوں، بہت پیار۔ مجھے صرف اس کی عادت نہیں ہو گئی، میں اس سے پیار بھی کرنے لگا ہوں۔ مگر وہ کہاں ہے؟ اس نے چلا کر پورے گھر سے پوچھا، اور جواباً پورا گھر خاموش تھا۔ اسے زندگی میں پہلی بار گھر میں اکیلے پن کا احساس ہوا۔ اسے پہلی بار گھر کی خاموشی ڈرا رہی تھی۔ اس پہ پہلی بار انکشاف ہوا۔ وہ اس سے محبت کرنے لگا تھا۔ وہ جسے اپنی زندگی کا ساتھی بنانا چاہتا تھا، وہ یہی لڑکی تھی۔ اس کے علاوہ کوئی اور ہو ہی نہیں سکتی۔ اس سے پیاری تو کوئی ہو ہی نہیں سکتی۔ اتنی معصوم، اتنی سچی، ایسی جیون ساتھی کے روپ میں صرف یہی لڑکی اسے چاہیے تھی، اور تو کوئی ہو ہی نہیں سکتی اس کے جیسی۔ ایسی لڑکی دنیا میں کہیں نہیں ہے جو اس کے اتنے غصے کے باوجود خاموش رہے، جو اس کے جاگتے ہی ناشتہ لگا دے اور اس کے مانگنے سے پہلے ہی اسے چائے پلا دے۔ اتنی صبر، اتنی قناعت والی لڑکی اور کہاں ہوگی؟ واقعی اگر دادی اس پہ بھروسہ کرتی تھیں تو بالکل صحیح کرتی تھیں۔ وہ واقعی اپنے پوتے کے لیے سب سے اچھی بیوی ڈھونڈ لائی تھیں۔ اگر وہ خود ان کی مرضی کے خلاف کسی ماڈرن لڑکی سے شادی کرتا تو کیا ہو جاتا؟ وہ لڑکی کیا گھر کے کام کرتی؟ کیا اس میں اتنا صبر ہوتا کیا؟ وہ اس کے اس طرح چلانے پہ خاموش ہوتی؟ نہیں، وہ پہلی بار اس کی کہی ہوئی ساری باتیں یاد کر رہا تھا۔ کیا جی، بپٹی پارلر؟ یہ ٹی بی کرنٹ تو نہیں مارتا جی؟ ہمارے گاؤں میں پہلے مرد کھانا کھاتا ہے، پھر عورت اس کا بچا ہوا کھانا کھاتی ہے۔ آپ کو گاڑی چلانا آتا ہے جی؟ یا اللہ، مجھے اپنے گھر سے خالی ہاتھ مت لوٹائیں۔ میں آپ سے جو مانگ رہی ہوں وہ مجھے دے دیں۔ جی، آپ کی وہ نیلی شرٹ جل گئی۔ آپ سے جھوٹ بول سکتی ہوں، خدا سے تو نہیں۔ وہ تو سب جانتا ہے۔ آپ سے جھوٹ بول کر میں بچ جاؤں گی تو خدا سے کیسے جھوٹ بول سکتی ہوں؟ او میرے اللہ، یہ میں نے کیا کر دیا؟ کیوں کر دیا؟ میں نے اس سے کتنی بدتمیزی سے بات کی صبح۔ مجھے کیوں اتنا غصہ آ گیا تھا؟ حالانکہ اس نے ایسا بھی کچھ غلط نہیں کیا تھا، صرف ہاتھ ہی تو لگایا تھا، اور وہ اتنی اچھی تھی کہ اس نے کوئی شکایت تک نہیں کی۔ لیکن وہ کہاں چلی گئی؟ پلیز واپس آ جاؤ، میں تمہیں پھر کبھی کچھ نہیں کہوں گا، ہم دونوں مل کر پیار محبت سے رہیں گے۔ میں تمہارے بنا نہیں رہ سکتا بانی، لوٹ آؤ۔ اسے اپنے گالوں پہ نمی کا احساس ہوا۔ وہ بھاگتے ہوئے پورچ میں آ گیا اور گاڑی میں بیٹھ کر ریلوے اسٹیشن کی طرف روانہ ہو گیا۔ گاڑی وہ فل اسپیڈ سے چلا رہا تھا۔ اتنے رش میں اتنی اسپیڈ سے گاڑی چلانا خطرے سے خالی نہیں تھا، لیکن وہ ہر خطرے سے انجان بس جلدی ریلوے اسٹیشن پہنچ جانا چاہتا تھا۔ کئی بار اس کی گاڑی دوسری گاڑیوں سے ٹکراتے بچی تھی۔ وہ ریلوے اسٹیشن کے بالکل پاس پہنچ چکا تھا۔ گاڑی سے نکل کر وہ بھاگتے ہوئے اسٹیشن تک گیا، لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ یہ تو ابھی تک ریل گاڑی آئی ہی نہیں ہوگی، یا پھر بھاگ کر بینچ پہ بیٹھے اس انسان تک گیا جو پتہ نہیں کن خیالوں میں گم تھا۔ ایکسکیوز می جناب، یہ ریل گاڑی کی ٹائمنگ کیا ہے؟ اس آدمی نے حواس بھاگتا ہو کر مخاطب کو دیکھا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ریل گاڑی تو نکل چکی ہے۔ اسے لگا جیسے وہ آدمی کہہ رہا ہو، آپ کی تو جان نکل چکی ہے۔ اس کے جسم میں خون کی گردش اچانک رکنے لگی۔ وہ مایوس، ساری دنیا سے بیزار گھر لوٹ آیا اور صوفے پہ ڈھیر ہو گیا۔ ایسے کیسے جا سکتی ہے وہ؟ مجھے چھوڑ کر وہ نہیں جا سکتی۔ اتنی معمولی غلطی کی اتنی بڑی سزا کون دیتا ہے؟ کیا سب کچھ ختم ہو گیا؟ اب کچھ بھی باقی نہیں رہا تھا کیا؟ وہ سر تھامے صوفے پہ بیٹھا تھا جب اسے اپنے بالکل
پاس ہی کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ اس نے گردن موڑ کر دیکھا تو اوپر کی سانس اوپر اور نیچے کی سانس نیچے رہ گئی۔ وہ اس کے بالکل پاس کھڑی تھی۔ اس سے کچھ ہی فاصلے پر وہ کرنٹ کھا کر کھڑا ہو گیا۔ تم کہاں چلی گئی تھی؟ کیوں گئی تھی تم؟ وہ کرنٹ کھا کر بولا۔ جی وہ ہم تو یہیں تھے۔ اس نے اس کی بات نہیں سنی اور آگے بڑھ کر اسے گلے سے لگا لیا۔ وہ اس طرح اس کے گلے لگانے سے حیران بھی تھی اور خوش بھی۔ اب آئندہ تم کبھی مجھے چھوڑ کر مت جانا، اوکے؟ چاہے میں تمہیں جتنا بھی ڈانٹوں، اوکے؟ جان نکل جاتی ہے میری۔ ہم سب کچھ پھر سے شروع کریں گے۔ تم ایک بار پھر سے دلہن بنو گی اور اس بار تمہیں کمرے سے باہر نکالنے کے بجائے باہوں میں سمیٹ لوں گا۔ خوشی سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ صبح اس کے منہ سے نکلنے والے شعلے سن کر تو ٹوٹ ہی گئی تھی۔ اسے لگا اب اس کی زندگی کا تو کوئی مقصد ہی نہیں باقی رہا۔ وہ کمرے سے نکل کر اس کے برابر والے کمرے میں جا کر روتی رہی اور روتے روتے وہ کب سو گئی اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ اس کی آنکھ تب کھلی جب اس نے سنا کوئی اسے پکار رہا ہے۔ وہ بھاگ کر کھڑکی تک گئی تو اس کے شوہر محترم جو صبح آگ برسا رہے تھے اب بڑی بے تابی سے اپنی زوجہ محترمہ کو ڈھونڈ رہے تھے۔ اسے حیرت بھی ہوئی اور اچھا بھی لگا۔ وہ بہت دیر تک کھڑکی سے اس کی اداس شکل دیکھتی رہی، پھر اس نے چلا چلا کر اپنی محبت کا اظہار کیا ان دیواروں کے سامنے، اس گھر کے اندر، لیکن وہ نہیں جانتا تھا جس کے لیے وہ اقرار کر رہا تھا وہ اس کے بہت قریب ہے۔ وہ جانتی تھی کہ وہ اس سے پیار کرنے لگا ہے۔ کئی بار اس کے چہرے پہ اپنے لیے محبت کا پیغام پڑ چکی تھی، لیکن وہ اقرار نہیں کر رہا تھا کیونکہ ابھی تک خود اس کے دل نے ہی اقرار نہیں کیا تھا۔ رات کے 2 بجے اٹھ کر بریانی کھائی جاتی ہے جناب، چوری چوری قیمہ اپنی پلیٹ میں ڈال کر کھانے لگتے ہیں، گاڑی میں بیٹھ کر چپکے چپکے اسے دیکھا جاتا ہے۔ صرف اقرار کرنے میں ہی مشکل پیش آ رہی تھی جناب کو۔ اس کے منہ سے اپنے لیے محبت کا اقرار سن کر اسے بہت اچھا لگا۔ وہ اس وقت اس کے پاس جانا چاہتی تھی، اسے بتانا چاہتی تھی کہ وہ اس کے قریب ہے، لیکن وہ نہیں گئی۔ وہ اسے تنگ کرنا چاہتی تھی۔ جس شوہر محترم نے اسے اتنا تنگ کیا وہ بھی اپنا بدلہ وصول کرنا چاہتی تھی۔ صبح وہ اسے غصہ تھی، ناراض تھی، روئی تھی، لیکن اگر آج کی صبح وہ سب کچھ نہ ہوا ہوتا تو وہ کبھی اپنی محبت کا اقرار نہ کرتا۔ یہ تقدیر کا فیصلہ تھا، جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے۔ بے شک کوئی ہے جو ہماری ہر سوچ پہ اختیار رکھتا ہے اور ہمارے لیے بہتر فیصلے کی تجاوز کرتا ہے۔ وہی جو اس پوری کائنات کو چلا رہا ہے، جس ساری دنیا جس کی ماتحت ہے، وہی تو خدا ہے۔ اس نے تشکر آمیز نگاہوں سے اوپر آسمان کی طرف دیکھا۔ بے شک جوڑے وہی بناتا ہے۔ آسمان پر وہ اپنے انسانوں میں کبھی فرق نہیں کرتا، نہ دیہاتی اور نہ شہری میں، اور نہ ہی غریب میں اور نہ ہی امیر میں۔ وہ سب کو 2 آنکھوں، 2 کان، 2 ہاتھ اور 2 پاؤں سے نواز کر بھیجتا ہے۔ فرق تو صرف انسان کرتے ہیں۔ اختتام۔ سو مائی ڈیئر لسنرس، یہاں پہ ہمارا ناول دلہن ہوتا ہے اینڈ ہوپ یو گائز انجوائے اٹ، اینڈ اف یو انجوائے اٹ سو ڈو سبسکرائب اینڈ لائک مائی چینل۔ سو میں بہت جلد ملوں گی آپ کو ایک نئے ناول کے ساتھ۔ سو اللہ حافظ اینڈ اسٹے ٹیون فار آور نیکسٹ ناول۔